जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। हमारा ट्रेनिंग ऑफ द रिफॉर्मर्स का जो प्रोग्राम चल रहा है तरबियतुल मुस्लिहीन के हवाले से, उसका हमारा जो सेशन लास्ट हुआ था संडे को, उसमें हमने दो बातों के बारे में सीखा था, सुकूत और समत। और सुकूत भी खामोशी है एक ख़ास तरह की, और समत का भी मतलब हमने समझा था जिसमें ज़्यादा ऐसी खामोशी जिसमें आपकी हिकमत हो और दानाई का अंसर हो। और सुकूत ऐसी खामोशी है जो हमने हज़रत मूसा के हवाले से पढ़ी थी सूरह अल आराफ में, कि उनका जब गुस्सा थम गया तो वो ऐसी खामोशी थी जहाँ पे रुकाव आ गया और कोई चीज़ थम गई, कोई चीज़ रुक गई, खामोशी के हवाले से, बातचीत के हवाले से। तो ये दोनों चीज़ें हैं, दोनों हालतें हैं जिनमें खामोशी का अंसर है और रोकना है अपनी बातचीत को। तो इसके हवाले से हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में भी कई दफ़ा हमें कई दफ़ा कंट्रोल करना पड़ता है अपने आप को, तो खामोशी इख्तियार करनी होती है। और कई दफ़ा हालात की मुनासबत से हम देखते हैं कि बेहतर होता है कि हम खामोशी अपनी बरकरार रखें, क्योंकि उसमें ज़्यादा हिकमत और दानाई होती है। तो ये चीज़ें सिचुएशन के हिसाब से हम अपने रोज़मर्रा के मामलात में देखते हैं कि बेहतर खैर का अंसर कहाँ पे है, बेहतरी किस बात में होगी, किस वक़्त हमने अपने आप को रोकना है और ख़ामोश रहना है, किस वक़्त कंट्रोल करना है या किस वक़्त अपनी हिकमत का मुज़ाहरा करना है। तो अगर आप में से कोई अपनी तजुर्बा या कोई अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें खामोशी के हवाले से, सुकूत या समत के हवाले से, तो प्लीज़ आप माइक अनम्यूट करके बात कीजिए या हैंड रेज कर लीजिए। जी, समत एक बामानी खामोशी होती है जिसके पीछे कोई मकसद होता है कि अगर हम चुप रहेंगे इस वक़्त तो कुछ ना कुछ हमारा फ़ायदा उसके अंदर होगा, उस हालात को बेहतर करने में फ़ायदा होगा। और सुकूत ऐसा है जो कि ऐसी खामोशी जिसमें हमने देखा कि वो एकदम सुकूत तारी हो जाता है, खामोशी तारी कर दी जाती है ताकि मामलात को उस वक़्त सँभाल लिया जाए। और उसके बाद हज़रत मूसा ने अपनी अलवाह जो थी वो सँभाल ली थी, जब एक दफ़ा उनका गुस्सा थम गया। तो ये सिचुएशंस जो हैं इनको सामने रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनको सामने रखते हुए हम इन दोनों अल्फाज का मतलब समझ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में भी हमें बारहा ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं और अपने आप को चेक करना पड़ता है। तकवा भी इख्तियार करने का मतलब यही है कि जब आपको अपने आप को एहतियात बरतना, सेल्फ कंट्रोल का मुजाहरा करना, तो कब आपने अपने आप को सुकूत की तरफ लेकर जाना है या किस वक़्त आपने समत का पहले से ही समत का मुज़ाहरा करना है ताकि चीज़ें जो हैं वो किस तरफ लेके आपको बढ़ती हैं, हालात किस तरफ बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को हमने अपने जायज़े में रखना होता है एनालिसिस के वक़्त। तो अगर आप कोई शेयर करना चाहें अपना एक्सपीरियंस। और हमने ये भी सीखा कि अक़वाम को जहाँ मैसेज देने का सिखाना होता है मकसूद, कि सब अपने आप को तैयार करें इस तरह से कि आप अपना पैगाम जो हम कुरान से तालीमात सीख रहे हैं वो आगे पहुँचाएँ। तो बाज़ औक़ात हमें ये भी देखना होता है कि हालात या उस वक़्त का माहौल किस तरह का है कि क्या हमें बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि उस वक़्त हमें फिर समत इख्तियार करनी होती है कि हमारी बात करने से इस वक़्त क्या लोगों का रिस्पॉन्स होगा। तो इसको भी जज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मकसद सिर्फ़ ये नहीं होता कि आप अपनी तरफ से बात कह दें, जो कि कहने वाली है। मकसद ये होता है कि आगे सुनने वाले भी तैयार हैं उसको कि नहीं हैं। और अगर वो सुन सकेंगे और उसको अच्छी तरह से रिसीव कर सकेंगे, तो ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकेगी, तभी आप पैगाम सही तरह से पहुँचा सकेंगे। वरना सिर्फ़ ये एक ऐसी ज़िम्मेदारी नहीं है जिसको हमने सिर्फ़ अपने तौर पे बस अंजाम दे देना है कि जी ये हमारी तरफ से पूरा हो गया, आगे हमारे इसके बारे में कोई
ذمہ داری نہیں کہ کس نے کیا کہا، وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. سمجھداری کے ساتھ آپ نے سوچ بچار کے ساتھ اپنی بات کرنی ہے. جی مس جویریہ آپ بات کیجیے پلیز. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، اللہ کا بہت کرم ہے. اور ٹاپک بھی ایسا ہے، سارا ہفتہ ہی سوچتے رہے. کوئی اپنی یعنی لائف سے ڈائریکٹلی سچ تو مجھے نہیں ملا، لیکن آج ہر طرف جو ایک چیز محسوس ہوتی ہے ہمارے معاشرے میں، وہ یہ دونوں چیزیں اتنی اوور لیپ کرتی ہیں. یعنی ہمارے کلچر میں اتنے ٹیبوز ہیں، جو بیسک چیزیں بھی، جو قرآن شریف بھی جن ٹاپکس کو کھول کے ڈسکس کرتا ہے، ہم نے ان کو ابھی تک 2026 میں بھی وہ کافی ٹیبو ہیں. میں اپنی ینگ جنریشن کو سلیوٹ کرتی ہوں جنہوں نے اسلام کو، قرآن کو پریکٹیکلی لائف میں، اپنی زندگیوں میں داخل کیا ہے. انہوں نے ٹیبوز کو بھی ٹچ کیا ہے کہ جب ایک چیز قرآن شریف میں ہے، اس میں انسان کے لائف سائیکل سے لے کے اس کے رشتے، اس کی سب چیزیں. اور ہمارا چونکہ ایک عجیب و غریب قسم کی سٹینڈرڈس ہیں کہ جی جوائنٹ فیملی جہاں 4 بہویں اور سب مل کے رہتے ہیں، وہ ایک سکسیس کا کرائٹیریا ہے، جو کہ ہمارے یعنی اصل میں ہمارے اسلامک سسٹم میں اس کی کوئی ایسی ہسٹری نہیں ہے. اور اسی میں جو ایک منگلنگ کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی جنم لیتی ہیں، اگر ان کے اوپر بات کرو تو بھی ایک آپ کو جبر والا سکوت طاری کرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ فیڈ بیک لے کے اپنا دیکھو کہ جیسے آپ براٹ اپ کیا گیا کہ جی آپ ایک سمت کے ماحول میں رہو، تو وہ یہ مصلحت اور ضرورت یا نزاکت، یہ سب چیزیں اتنی اوور لیپ ہیں کہ سم ٹائمز اب یعنی دم گھٹنے لگتا ہے. جو بیسک فیکٹس ہیں، دین اگین کمنگ ٹو ایک ٹی وی کے ڈرامے ہوتے ہیں یا ہمارا لٹریچر ہوتا ہے، جس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ بہت سارے ٹیبوز توڑے گئے ہیں اور اس کی ریزسٹنس کتنی ہوتی ہے. مطلب ہمارے آڈینس، لیکن اٹس اوکے نائس کہ جی پلس مائنس دونوں ڈسکس کرتے ہیں. تو میں کبھی بھی نہیں اس چیز کو ایک سمجھ پاتی کہ یعنی کہاں آپ کو چپ رہنا ہے. بہت ڈیلیکیٹ قسم کی بھی معاملات کو مائیں خود مجھے کہنے میں ایک شرم بھی محسوس ہوتی ہے. اور حقیقت ہے کہ زیادہ تر جو ہماری ماؤں کا رول ہے، آپ انٹرنیشنل بھی اگر کسی ویب سائٹ پہ جائیں اور آپ اپنے کسی بھی یعنی چاہے میری ایج کے کوئی ایک خاتون ہو، ان سے پوچھیں اپنی ہسٹری، تو وہ سب سے زیادہ جو ایک ڈارک ڈاٹس لگے ہوں گے ماں کے ساتھ ریلیشن. ڈراموں میں بھی دیکھتے ہیں کہ باپ کا رول کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ ماں شاید بہت انسیکیور اور فورس ہی کر سکتی ہے. یعنی بیبی گرل پیدا ہوتی ہے تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا، مطلب ایک بیٹے کی پیدائش کے اوپر تو نہیں کہا، بیکاز ہی نوز، اس نے ہی ہمیں بنایا ہے کہ اس کے آگے کیا چیز چلے گی. تو مجھے تھوڑی سی یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ کب مصلحت کرو، کب سچ بولو، کب ایک یعنی پنگا لے لو. آپ پھر اگین جیسے استاد جی نے بھی کہا، ایک مسئلہ ہوتا ہے تو حل لے کے آتا ہے. اور اب تو یعنی ٹاک ٹو، اور جب اس کو آبویس نہیں کرے تو چیزیں اسی طرح ایک بدبو اور کینسر لے کر ہم چلتے چلے گئے. تو یہ چیز مطلب میں نہیں سمجھ پاتی، کیونکہ خود مطلب میں اپنے فیملی میں دیکھتی ہوں، میں اور ہسبینڈ بھی بہت ساری جگہ جب واپس آتے ہیں تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اس وقت یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی یا فلاں نے یہ کی، تو چلو کوئی بات نہیں، ڈھکے رہنے دیتی، کیا ضرورت تھی، ان کا سسٹم چل ہی رہا ہے. تو یہ چیز تھوڑی سی ایک سمجھ نہیں آتی کہ کس وقت آپ مصلحتاً خاموش رہو. اور پھر یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ریفرنس سے استاد جی نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ سے کوئی مشورہ نہیں مانگا جاتا تھا آپ خاموش رہتے. اب یہ بھی چیزیں اتنی اوور لیپ کرتی ہیں، اب ان کی ذات کہاں اور ہماری ذات کہاں. ہم تو بہت ساری جگہ منہ کھولتے بھی ہیں اور بہت سی جگہ منہ پہ ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں. تو بس تھوڑا سا اس کے اوپر آئی ایم شیور باقی میں بس بھی کچھ نہ کچھ اس پہ ڈسکس کریں گے تو ایک کلیئرٹی آئے گی. کیونکہ مسئلتاً ہمیں ہماری مائیں ہی، ہمارے اپنے سسٹم ہی کہتے ہیں کہ بیٹا یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے، خاموش رہو، مصلحت ہوتی ہے، سڑتے رہو، کڑتے رہو، اور اسی میں پھر اگلی جنریشن کو بھی پالتے رہو. چل جی جزاک اللہ خیر. آئی ایم شیور کچھ نہ کچھ فیڈ بیک ملے گی، کچھ کلیئرٹی ہوگی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسان کرے اور ہمیں ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے. جزاک اللہ. آمین. جی آمین. بہت شکریہ مس جویریہ. آپ نے ہائی لائٹ کیے ہیں ایشوز جو کہ سمت کے اور سکوت کے حوالے سے آتے ہیں، کیونکہ سکوت خوف
کے ایلیمنٹ رکھتا ہے, غفلت کا ایلیمنٹ بھی رکھتا ہے, لیکن جس جی طرح ہم نے کہا کہ آپ عاجز ہو جاتے ہیں, کمپرومائز کی سچویشن آ جاتی ہے, تو آپ کو زبردستی ایک سکوت اختیار کرنا پڑ جاتا ہے. اور سمت جو ہے وہ آپ جانچ پڑتال کر کے سوچ سمجھ کے خود فیصلہ کرتے ہیں کہ جی یہاں پہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو وہاں پہ ایک آپ کا ایک با اختیار عمل ہوتا ہے سمت کے سلسلے میں. اور آپ نے بالکل ٹھیک ہائی لائٹ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم ہر وقت کنفیوژن کا شکار ہی رہتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آگے جن سے آپ بات چیت کر رہے ہیں یا مل رہے ہیں, جن سے آپ ایک کمیونیکیشن کا سلسلہ ہے, ان کی جو ہے نا سوچ کیا ہے. کیونکہ کوئی چیز آپ اچھا کرنے کی نیت سے بھی جب کرتے ہیں تو وہ آگے سے اگر ریسیو صحیح نہیں ہوتی تو آپ کو پھر ہوتا ہے کہ یہ تو بات غلط پڑ گئی, تو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور جی کئی دفعہ آپ چپ رہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو بات نہیں کہی, لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان کا اس میں فائدہ تھا تو ہم بات کر دیتے, لیکن شاید ان کو بری لگتی, تو وہ آپ جج نہیں کر پاتے سچویشن کو یا ان کی اس وقت کی مینٹل سٹیٹ کو. دیکھیں یہ تو ہمارا ایک ٹرائل اینڈ ایرر کا سسٹم ہے, اور دوسرا ہم جتنا جانتے ہیں انسان کو اتنا ہی بات کر سکتے ہیں. تیسرا حالات یا موقع محل کو بھی بہت دیکھنا پڑتا ہے, یہ بھی ٹائم سے سمجھ میں آتی ہیں چیزیں. دوسرا میں آپ سے یہ بھی کہوں گی کہ ہم ہر وقت ہمیں صرف اپنی نیت پہ فوکس کرنا چاہیے کہ اس وقت آپ کے دل میں جو بھی خیال آیا اس کی نیت, اس کے پیچھے نیت کیا تھی. کئی دفعہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو بات کرنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہماری طرف سے بھی ڈیلیور نہیں ہو پاتی ہے جو کہ جس طرح سے اچھے طریقے سے ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کرنا, کیونکہ ہم بھی سیکھ ہی رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بات نہیں ہے اس میں, ہمیں بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا ایک ریلیکسڈ رہ کے اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری نیت اچھی ہے, ہم لوگوں کو کوئی فائدے کی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں, مقصد ہم تنقید کا مقصد بالکل نہیں ہے, اور ہمارا مقصد یہی ہے کہ کسی کی یا تو کسی کو کوئی بات ایسی پتہ چل جائے جس سے ان کی بہتری آ جائے, اصلاح ہو جائے, یا پھر کوئی ایسی انفارمیشن ان تک پہنچ جائے جو کہ آگے کے کسی کوئی آگے کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے, تو اس سے پہلے ہی ان کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز اس طرح سے ہے تو آپ دیکھ بھال لیجئے. باقی ان کی مرضی ہے وہ جس طرح سے اس کو ہینڈل کرتے ہیں. تو ہم ہر چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے ہیں, ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے تو ہمیں صرف اپنی نیت کو چیک کرنا ہے کہ کہیں یہ تنقید تو نہیں ہے ہماری طرف سے. ہم اچھے طریقے سے ان سے کوشش کر کے نرمی کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور اس کو اپنی جو بھی بہترین الفاظ کے ساتھ پہنچا رہے ہیں. باقی اگر اس میں آپ کو لگے کہ ابھی آپ کے بات کرنے سے نقصان زیادہ ہوگا, فائدہ کم ہوگا, تو پھر سمت اختیار کر لیجئے اور کسی اور موقع کا انتظار کیجئے جہاں پہ آپ جا کے تو ان سے الگ سے بات کر سکیں, یا کوئی ان کو آپ کو لگے کہ ابھی ان کا اسٹیٹ آف مائنڈ ایسا ہوگا کہ وہ ریسیو کر لیں گے. تو یہ کمیونیکیشن جو ہے یہ بہت بڑا ایک آرٹ بھی ہے, ایک سائنس بھی ہے, اور اس کے طریقے بھی بہت فرق ہے. اور جیسے جیسے آپ کو پتہ ہے یہ جب ہم سیکھتے بھی ہیں تو ویسٹ کے کلچر میں کمیونیکیشن فرق طریقے سے ایکسیپٹ کیا جاتا ہے, ہمارے کلچر میں کمیونیکیشن کے بہت فرق طریقے ہوتے ہیں, کیونکہ کلچر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بہت دیکھ بھال کے بات کرنی ہوتی ہے, الفاظ کا چناؤ اور بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. اور آج کل تو پھر وہ ہم یہی اور جب ہم سمجھتے ہیں کہ بات ٹھیک شاید نہ ہو تو پھر ہم خاموش ہی رہ جاتے ہیں. یہ بھی بات ہمارے ہاں بہت زیادہ کہی جاتی ہے کہ ایک چپ اور 100 سکھ, تو وہ ہمیں بڑی سکھائی جاتی ہے, اسپیشلی خواتین کو بہت سکھائی جاتی ہے کہ آپ خاموشی برت لیں تو اگلے انسان کا جو غصہ ہے وہ تھم جائے گا, یا اگلے انسان کی جو بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے کچھ بھی, تو وہ آپ کے حالات جو ہیں نا وہ زیادہ بہتر طور پہ ہینڈل ہو جائیں گے, وہ سچویشن کو آپ سنبھال لیں گے اگر آپ خاموش ہو جائیں گے. تو اب اس قسم کا جو ہے نا خاموشی, اس میں دونوں یہ جس طرح سے آپ نے کہی, یا تو آپ عاجز اور آپ خوفزدہ بھی ہو سکتے ہیں, یا پھر آپ اگر آپ کے پاس کوئی استطاعت ہو بات کرنے کی لیکن آپ کنٹرول کر لیں اپنے آپ کو, تو پھر آپ سمت والی حالت میں ہوں گے, اور آپ اگین وہ سمجھداری دانائی کا ایلیمنٹ اس میں آ جائے گا.
لیکن زیادہ تر ایکسپیکٹیشن یہ خواتین سے کی جاتی ہے، اور یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ زیادہ اشتعال ان کو آ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے اور وہ بات چیت کر جاتے ہیں، اتھارٹی فگرز بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی سمجھنے والی ہوتی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کس طرح کا ہے، کلچر کس طرح کا ہے. لیکن اب جس طرح آپ نے نئی جنریشن کی بھی بات کی ہے، اس میں بہت زیادہ اب آ رہا ہے کہ آپ بات کریں تاکہ اگلے انسان کو پتہ چلے، یا آپ باؤنڈری کمیونیکیٹ کریں، لمٹ کمیونیکیٹ کریں، تاکہ ان کو سمجھایا جا سکے دوسروں کو کہ آپ اس سے زیادہ جو ہے نا یہ حد ہے، یہ لمٹ ہے، تو مہربانی کر کے اس کو کراس نہ کریں اور اس سے زیادہ بات نہ کریں. تو ایک تھوڑا سا آپ کو ڈسرپٹ کرنا پڑتا ہے اس وقت، ورنہ دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ اپنی جو ہے نا ایک سچویشن کو ایک زیادتی والی سچویشن میں آ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ نے برداشت نہیں کرنی ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ اتنی خاموشی نہ رکھیں کہ اگلا انسان بار بار زیادتی کرتا جائے آپ کے ساتھ، اور آپ کو پھر ظلم والے سہنے کی سچویشن میں آپ کو ہونا پڑے ہر وقت. تو یہ بھی بہت دیکھنے والی بات ہوتی جی ہے کہ بیلنس کر کے رکھیں. جی جی امنا، اسی میں تھوڑا سا ایڈ کروں کہ پھر مطلب کہاں سے ہم شروعات کریں. اگر تو ہم یا تو دو کلچرز کو ایکسیپٹ کریں. تھیوریزم پڑھتے ہیں ویسٹ کی، آئیڈیالزم ہماری ویسٹ کی ہے. وہاں سیدھی سیدھی بات ہے کہ ایوری بڈی از کلیئر، جی بات کرتے ہیں، بالکل سیدھی سیدھی بات کرتے ہیں. اور میں تو ماشاءاللہ مطلب دیکھتی ہوں جب میں وہاں جاتی ہوں اپنے امیڈیٹ فیملی میں بھی ہر چیز بچوں کو لاجیکلی بتائی جاتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ایج کے ہیں چاہے بڑے. گھر میں کسی کا موڈ خراب ہے یا ہسبینڈ وائف کی آپس میں ہوگی تو دے ٹیل، لاجیکلی سمجھاتے ہیں کہ یس اٹ ہیپنس. یعنی یہ ایک ایسا ہوا میں ماما کا اور میرے درمیان ایسی بات ہوئی ہے، اگر چلو دو کے ہسبینڈ سمجھا رہا ہے یا ماں سمجھا رہی ہے تو اٹس ویل ٹیک کیئر، اٹس فائن، وی لو یو، تمہارے یہ باقی چیزیں. اور وہ یہ نہیں ہے ہمارے نہیں تمہارا معاملہ نہیں ہے، تم خاموش رہو، تم سب چیزیں. ہاں تو یعنی ماشاءاللہ جو میری چھوٹی والی ہوتی ہے 7 کی، ایک دفعہ میں اس کے پاس تھی تو میں نے کہا آئی ایم فیلنگ سیڈ. تو اس نے فوراً کہا کہ داچن اٹس اوکے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ سم ٹائم. تو آئی ڈنٹ ایکسپیکٹ کہ یہ وہ جواب دے گی، لیکن ماشاءاللہ ان لوگوں کو ایک اتنا بیلنس طریقے سے بتایا جاتا ہے کہ یہ بھی آپ کے لیے ایک ہیلدی چیز ہے. آئی مین یو کانٹ آلویز یعنی بی ان پیسیفائنگ سچویشن یا ایک سمپیتھیٹک فائن تھوڑی دیر میں آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہر وقت نہیں کہ آپ ہو. تو اتنا فرق ہے وہاں اور یہاں کی ہماری چیزوں میں. تو ہم ایک بیچ میں بیمبوزلڈ ہو گئے ہیں کہ ہم کہاں سے شروعات. قرآن شریف کی ہدایت دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنے امیڈیٹ پارٹنر، پھر آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بعد ٹائم آپ لائیں گے اس مائنڈ سیٹ میں تو آپ کے گزرنے کا ٹائم آ جائے گا. ایک کو کنوینس کریں گے نہیں، آنےسٹ ٹو گاڈ مطلب میں تو بالکل خود ٹھیک. ایسی بندی ہوں کہ آئی کانٹ سلیپ اوور اے پرابلم. اور میرے ماشاءاللہ اللہ میں زندگی دے طارق ان کا تھا کہ نہیں چھوڑ دو، 2 ایک دن میں ٹھیک ہو جائے گا. لیکن آئی وڈ ٹیل ہم کہ میں ہم دونوں کی نیچر میں فرق ہے تو وائی کانٹ بی. لیکن ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ صحیح، میں اپنی جگہ، کیونکہ جنرلی ہم لوگوں کا یہی ہے. لیکن آئی پرسنلی بلیو کہ آپ ضرور بات کرو. ظاہر آپ سیکھو گے کیسے بات کرنی ہے، آپ کا موٹو کیا، آپ کی نیت کیا ہے. سم ٹائم آپ وہی کینسر پال لیتے اور یو کانٹ آلویز ریڈ ان بٹوین دا لائنس. یہ بھی ایک ورڈ ہے جی، آپ کو اشارہ نہیں سمجھ آیا، یو ڈڈ انڈرسٹینڈ بھی نہیں آیا، 3 دفعہ پوچھ لیا. اور اگر ایک انسان پھر وہی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں شروعات، اگر ظاہر ہے ہمارا بیس تو قرآن شریف ہے، اگر اس کو ہم شروع کریں گے تو اس کا جنم ہی لینا پڑے گا. بیکاز اطراف میں تو ایسا بہت مشکل ہے ایک بھی بندہ مل جائے. یعنی اسی لیے یہ ٹیم ماشاءاللہ ایسی ہے کہ ہم دل کھول کے بات کر لیتے ہیں، اپنے گھر کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ امیڈیٹ بھی ہمیں مشکل ہوتی ہے اس چیز کے اندر. تو اگین مجھے جو ایک چیز مطلب ایک کی ملا کہ میں اپنی نیت کو اسیس کروں اینڈ اسی کے اوپر پھر میں سوچوں گی فائن ٹھیک ہے، اگر اس کے اوپر ہیٹنگ بھی ہوگی تو آئے، میری نیت یہ ہے. بیکاز ہمیں متحرک تو ہونا ہے. بالکل تو جی جزاک اللہ خیر، بالکل جزاک جی، اللہ بہت خیر. شکریہ مس جویریہ. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ جی قولوا قولا سدیدا کا جو اصول ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ سیدھی بات کرو، تو وہ سیدھی بات ہمیں یہاں پہ ہمارے کلچر میں الاؤ نہیں ہوتی، کیونکہ لوگ لے نہیں سکتے ہیں کہ جب آپ سیدھی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں آپ بدتمیزی کر رہے ہیں، یا آپ کوئی ایسی بات منہ پہ کہہ رہے ہیں جو کہ نہیں کہنی چاہیے، کیونکہ لحاظ، تمیز اور اس قسم کی چیزیں بہت ساری
وجوہات دی جاتی ہیں کہ آپ اوپنلی بات نہ کریں، آپ احتراماً اور تمیز کے اندر رہتے ہوئے اس بات کو چھپا دیں یا چپ رہ جائیں، سکوت یا صمت اختیار کر لیں رادر. لیکن جو باہر کا، جس طرح آپ نے بتایا، ویسٹرن کلچر جو ہے وہ انکریج کرتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہو، آپ سیدھی بات کریں تاکہ اگلے بندے کو سمجھ آ سکے کہ مسئلہ اگر ہے تو کیا ہے اور کس طرح سے آپ کی فیلنگز کو سمجھ سکیں، یا آپ کو کوئی بات بری لگی تو آپ آرام سے کمیونیکیٹ کر سکیں کہ جی یہ بات غلط تھی، مجھے ٹھیک نہیں لگی، تو پلیز آئندہ سے دھیان رکھیے گا. یا آپ کوئی اس طرح کی کہ جی یہ والی بات ایسے ٹھیک نہیں ہے یا اس طرح، اس کو ہم یہاں پہ پازیٹیولی نہیں لیتے ہیں ہمارے کلچر میں. تو بہت بڑا یہ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آج کل کی جنریشن اسپیشلی جو ہے ان کا ماحول فرق ہے، وہ سمجھا نہیں پاتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کہ ان کو کیا مسئلہ آ رہا ہے، اور اگر وہ سمجھا بھی دیں تو ان کو پتہ ہے کہ پیرنٹس اگر بتا بھی دیں تو پیرنٹس جو ہے وہ ایسے سوالات کرتے ہیں کہ ان کو آگے سے جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں آ کے وہ بات جو ہے وہیں بیچ میں رک جاتی ہے. اور وہ صحیح طرح سے اوپن کمیونیکیشن، جس کے بارے میں آج کل سارے سائیکالوجسٹس اور تھراپسٹس کہتے ہیں کہ آپ بات چیت کریں گے تو تعلق رہے گا بچوں کے ساتھ، اور وہ خاموشی اختیار کر کے اپنے آپ کو آئسولیٹڈ اور الگ فیل نہیں کریں گے. تو وہ والا جو سکوت ہے وہ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بچے اختیار کریں، ہمارے سامنے خوف کی وجہ سے چپ رہیں، اور کوئی اپنی بات جو دل کی بات ہے یا کوئی سوال ہے یا کوئی شک ہے، اور اگر کوئی غلطی کر لی ہے تو ضرور آ کے بات کریں، اس خوف سے وہ چپ نہ رہیں کہ آگے سے ری ایکشن کیا ہوگا ماں باپ کا. اور اگر ہمیں اس طرح سے ڈانٹ پٹے گی یا بہت ہی ہمیں بری طرح سے نظر سے دیکھا جائے گا تو وہ جج کیا جائے گا. تو یہ چیزوں کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہے کہ بچوں کے ساتھ اوپن کمیونیکیشن رکھیں، اور ان کو ایسی سچویشن میں، سکوت کی سچویشن میں کم سے کم جانے دیں. اور باقی اگر کوئی ممبرز اس کے بارے میں شیئر کرنا چاہیں کوئی، بیکاز یہ ایک بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک ہے جو کہ ہم ہر وقت ایکسپیرینس کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور آس پاس بھی دیکھتے ہیں کہ خاموشی ہم کن معاملات میں اختیار کرتے ہیں، اور کہاں پہ حکمت والی خاموشی ہوتی ہے اور کہاں پہ ہمیں ایک عاجزی اور خوف کی وجہ سے سکوت اختیار کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، آواز آپ کو ٹھیک نہیں آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کیا حال ہیں سب کے؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، آپ بتائیے خیریت سے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. جی اچھا میں نا ایک ہی کویسچن پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم یہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تبھی سچ بولتے تھے یا مشورہ دیتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا تھا. اب فار ایگزامپل ہم کسی ایسی سچویشن میں کہ ہمیں پتہ ہے کہ ایک بندے نے فار ایگزامپل چوری نہیں کی، لیکن باقی لوگ الزام لگا رہے ہیں اور میں سچ جانتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے، تو کیا اس میں پھر ہمیں انٹروین کرنا چاہیے حق کے لیے، سچ کے لیے، یا نہیں خاموش رہنا چاہیے؟ تھینک یو. نہیں، بالکل، بہت شکریہ. جی یہ سچویشن ایسی ہے کہ اس میں دیکھیں اگر آپ سچ نہیں بتائیں گے تو نقصان ہوگا. یہ تو آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ کسی جو انوسنٹ انسان ہے اس کے اوپر اگر لوگ شک کر رہے ہیں کہ شاید اس نے چوری کی ہے اور آپ کو حقیقت پتہ ہے، تو ایسے حالت میں تو آپ کے اوپر آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب آپ سچ ضرور بتائیں، کیونکہ آپ تو ایک وٹنس ہو گئے، تو آپ نے اپنی شہادت دینی ہے. اگر آپ نے دیکھا ہے یا کسی طرح سے آپ کو پروف کے طور پر آپ کے پاس کوئی دلیل موجود ہے کہ یہ انسان چوری نہیں کر سکتا، تو وہ تو آپ نے آگے پیش کرنی ہے. جس ریفرنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پوچھا جاتا تھا تو بتاتے تھے، تو وہ تجویز کی بات ہے، اوپینین کی بات ہے، یا کوئی گائیڈنس لینا چاہتے ہیں
क्योंकि हर वक्त जब आप लोगों को बता देते हैं तो वो लोग उस वक्त सुनने के मूड में भी नहीं होते हैं। तो जब इंसान पूछता है, खुद सवाल करता है, तो फिर वो सुनना भी चाहता है और वो फिर बात को सही तरह से अपने अंदर एब्जॉर्ब भी करता है। तो वो वाली हिकमत की बात हो रही है कि आप सोच समझ के किस वक्त रहनुमाई या हदायत की बात, या वैसे तो वो हर बात उनकी हदायत और रहनुमाई की है, लेकिन जब खास तौर पे किसी सिचुएशन के हवाले से, तो वो तभी आप दें जब कोई आपसे पूछना चाहे और जब किसी का उसमें फायदा हो, कोई भला हो रहा हो, अच्छी बात हो रही हो। और ये वाली जो आपने सिचुएशन बताई है, इसमें तो अगर आप नहीं बताएंगे तो फिर आप गलती कर रहे होंगे, क्योंकि जानने वाले की फिर जिम्मेदारी बन जाती है कि वो हक को ना छुपाए। तो ये बस मेरी तरफ से तो ये सजेशन है जी। बाकी अगर आप इसके बारे में कोई और बात करना चाहें तो हम डिस्कस कर लेते हैं, या कोई और भी अपनी राय देना चाहें बात बाकी मेंबर्स में से, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। आई थिंक किसी और ने भी हाथ रेस किया हुआ था। मिस शुमाइला, शायद आपका हैंड रेस था। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मिस नाइला, कैसी हैं आप? जी, अगर मैम शुमाइला लाइन पर हैं तो उनसे बात कर लीजिए। जी जी, अभी वो उनका माइक अभी म्यूट पे है, आप बात की कर लीजिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? जी वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं जी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, ये टॉपिक जो आज चल रहा है हमारे यहाँ, आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सीखी हुई तो हमने होती हैं या पढ़ी हुई तो हमने होती हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट करना हमारे कल्चर में, हमारे माशरे में, हमारे घरों में या हमारी तहजीब में, एक तो वो तहजीब है जो हमें अल्लाह मियाँ ने कुरान पाक के ज़रिए से सिखाई, और एक वो तहजीब है जो हमने खुद साख्ता से थोड़ी सी बना ली है। उसमें कहीं-कहीं हम अ, मतलब किसी भी तहजीब के नाम पर हमने बहुत सारी चीज़ों को दबा लिया है कि ये बदतमीज़ी है। हालाँकि वो बदतमीज़ी नहीं होती, सिर्फ़ हमने बात करना सीख के इस मौज़ू पर कैसे बात करनी है, किन से बात करनी है, ये वाली। फिर हमारे घरों में ये ख़ाम कल्चर बन जाता है कि छोटों को या बिल्कुल भी इंटरफेरेंस की इजाज़त नहीं हम देते। बस जैसे कि खामोशी ही, अभी आपने भी वो मिसाल दी कि एक चुप सौ सुख, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को रियलाइज़ किया है, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसी होती हैं जहाँ खामोशी जो होती है वो आपके लिए सुख तो है खामोशी, लेकिन वो जो हिकमत वाली खामोशी है वो सुख है। लेकिन बिल्कुल। जहाँ आपकी क्या उसको कह सकते हैं, जहाँ आपकी खौफ ज़ात की को खामोशी। जी। जहाँ आपकी ज़ात आपकी बात को और डिनाई किया जाए, इग्नोर किया जाए और उसको कोई हैसियत ना दी जाए, या फिर ये कि यूँ कह लीजिए कि अ, कुछ जगहों पर तो मतलब एक रवाज सा ही है ना कि वो जानबूझकर ही होता है, जान रहे होते हैं सब, लेकिन वो ऐसा किया जाता है। लेकिन वहाँ हमें कुरान जो चीज़ सिखाता है, जो हमारी तहजीब, इस्लामी तहजीब जिसको हम कहते हैं, कि नेगेटिविटी को दूर करने के लिए अगर किसी को कोई भ्रम है तो और दूसरी बात ये कि आपकी अपनी एक ज़ात है, उसमें आप ज़िंदा रहने के लिए आपको नहीं है, कम्युनिकेट भी दूसरों से करना है, दूसरों से ताल्लुकात भी इस्तवार करने हैं। और हमारे कल्चर में ये होता है कि हम हर वक़्त दूसरे की आँख से अपने आप को देखना सिखाया जाता है कि फलाँ क्या कहेगा। जी। वो हमारे माँ-बाप का घर हो या हमारे इधर स्कूल कॉलेजेस का एक, ये टीचर्स की नज़र से हम अपने आप को देख रहे होते हैं, घरों में हम अपने-अपने वालिदैन की नज़र से अपने आप को देख रहे होते हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि आपकी एक अपनी ज़ाती हैसियत है। उस हैसियत में आपकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ खुशियाँ हैं, कुछ आपकी ख्वाहिशात हैं, तो उनके लिए
मिस नाइला, आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक, बीच में गायब हो जाती है। आप जी जरा आजकल कनेक्शन चेक कर नेट लें। जी जी, हाँ, नेट का नेट कुछ है आजकल मसला। आपको जी पता है, जी जी, आज तो वैसे भी होगा ये, आपको पता है इन दिनों बिल्कुल। नेट जी जी स्लो जी, कर दिया गया है, हाँ तो जी उसमें थोड़ी सी हमें ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, जी जी। उसमें तो वो यूं होता है कि आप उस जात की जो निगलेक्शन है, मुसलसल आपकी जात की जो निगलेक्शन है, वो आपकी जात के लिए बड़ी डेंजर साबित हो जाती है। हम्म, और फिर इसी तरह हम अपने बच्चों के साथ यही बिहेव रखते हैं, तो ये बात जो हमें समझाई गई या हम जो समझते भी हैं अब तो, कि हिकमत वाली खामोशी बहुत अच्छी चीज है, उसकी तो प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ये अपने आप को कि मैं यहाँ जो बोला था, यहाँ जो मैंने बात बीच में दखल अंदाजी कर दी या बात कर दी है, ये गलत थी, ये मुझे आइंदा इसको रिपीट नहीं करना, ये प्रैक्टिस बिल्कुल। करवानी चाहिए अपने आप को। और दूसरी चीज जो है, लेकिन जहाँ आपके साथ ये वाला मामला हो, वहाँ आपको जरूर अपनी जात के उसके लिए, अपने हक के लिए, अपनी बच्चों के लिए, समटाइम हमारे बच्चे होते हैं ऐसे ही, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज में हम रह रहे होते हैं, वहाँ एक कुछ बच्चों को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, कुछ लोगों को बड़ा बच्चों को निग्लेक्ट किया जाता है। आप अपने बच्चों के साथ जो बहुत हम सब के लिए बहुत जरूरी है, हम अपने हमारे बच्चे छोटे हों या बड़े हों, अगर उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या उनका कुछ बिहेव में हम चीज देखते हैं, तो इसके लिए जरूरी नहीं होता कि उसी वक्त आप टीच करें। इसके हम्म, लिए ये जरूरी होता है कि आप बच्चे को बच्चे के साथ एक उस माहौल में उसको ले जाएं, या उस वक्त उसके साथ उसको बुला लें, या उसको रिमाइंडर दें कि आपने मेरे साथ इस वक्त बात करनी है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसको एहसास भी होगा कि हाँ कुछ हुआ है जो मुझसे बात की जा रही है, फिर आप उसमें बात करें। अगर वो बिल्कुल ही और टाइप का बच्चा है, यानी कुछ बच्चे होते हैं जिनको वो बेसमझ होते हैं, उनको ज्यादा वो नहीं होती, उनके साथ आपकी कम्युनिकेशन जरा दूसरे स्टाइल में होनी चाहिए। और बच्चों के साथ तो बड़े एहतराम से, मैंने जहाँ तक सीखा है, मैंने कुछ ऐसा स्कूल में जॉब की और मैंने वहाँ सीखा, मैंने देखा, क्योंकि मैं मुझ में खुद भी एक बच्चों के साथ बड़ी अट्रैक्शन मुझे रही है, और मैं अभी जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ बच्चे हों तो उनके साथ मेरी और तरह से अट्रैक्शन होती है, बच्चे भी। और मैंने देखा है कि बच्चों को जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, उनको वैल्यूएट करते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनको अहमियत देते हैं, तो बच्चे तो आपकी बात सुनने लग जाते हैं, और जो फिर आप जो भी उनको बात कहेंगे ना, वो आपकी बात मानेंगे। स्कूल बिल्कुल। भी मैं के बड़ी क्लास के बच्चे जिनके साथ मेरा कोई कनेक्शन भी नहीं था, मैं उनकी क्लास नहीं ले रही, देखा कि मैं बॉयज में, मतलब मैं पर्दा इस तरह करती हूँ, और बॉयज माशाल्लाह सारे बड़े हैं, तो मैं वहां नहीं जाऊंगी। तो आप मुझे उन्होंने मुझे उसकी क्लास नहीं दी। बहरहाल एक दफा कोई ऐसा चांस हुआ कि उन्होंने कहा नहीं आपने ही जाना है ना, इस वक्त उनके जो टीचर्स हैं वो मौजूद नहीं हैं, कुछ ऐसी था, कुछ इशू था स्कूल में। तो मैंने कहा मैं तो आपसे पहले कह दिया था कि मैं बहुत काफी बड़े हैं, और मैं नकाब वगैरह भी करती हूँ, और मैंने आपको, उन्होंने कहा देखिए मैम नाइला, बात जो नकाब की है, आप नकाब मत उतारें, लेकिन आपको क्लास में जाना पड़ेगा इस वक्त। मैंने कहा भाई ये तो फिर जबरदस्ती वाली बात होगी मैम, कि आप बिल्कुल ये गेस्ट मुझे बात कर रही। उन्होंने कहा नहीं ये गेस्ट की बात नहीं है, बात ये है कि वो आपकी बात सुनेंगे। मैंने कहा मुझसे सीनियर्स, मतलब वाइस प्रिंसिपल मौजूद थी, और एक और दो मुझसे सीनियर टीचर्स थी, मैंने कहा आप उनको भेज दीजिए, वो एक तो जहाँ पहले से हैं, मैं तो बिल्कुल न्यू हूँ, आप उनको भेज दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं आपको जो बात कह रही हूँ आप उसको समझिए, आप क्लास में जाइए, वो आपकी ही बात सुनेंगे। मैं बड़ी हैरान हुई ना इस बात पर, मैंने कहा कि वो कैसे आप, मैम आपको कैसे पता कि मेरी बात सुनेंगे, अगर वो बच्चे, आपको पता ही है इस उम्र के बच्चे जो होते हैं वो। उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि मैं ये जानती हूँ, आप जाइए। और फिर मैंने जब क्लास, बहरहाल वो तकरीबन पूरा दिन मुझे वक्फे वक्फे के बाद उनकी क्लास में जाना पड़ा, और उसके बाद जो मैंने बात रियलाइज की कि, तो बच्चों से भी मुझे, टीचर से, बहुत सारे टीचर से पता चली कि बच्चे आपकी उस चीज को देख रहे होते हैं कि आप उनको कितना वैल्यूएट कर रहे हैं, आप उनकी किस बात से उनको मना कर रहे हैं, और किस तरह से आप उनके साथ बात करते हैं। तो वो उन्होंने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी, कोई मतलब ऐसा इशू नहीं हुआ, बल्कि वो बाद में मुझे पता चला कि वो जब भी कोई बात होती थी, कोई इशू होता था, वो कहते थे आप मैम नायला को मत बताइएगा, हम ये काम कर लेंगे। तो ये हम्म, आप
کہ یہ آپ کی کمیونیکیشن ہے کہ آپ بچوں میں اپنا ایک تو وقار رکھیے اس طرح کا کہ وہ آپ کی بات سنیں. دوسرا، آپ جب بچوں کو حد سے زیادہ وہ کر دیتے ہیں کہ وہ آپ ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تو پھر وہ آپ کی بات نہیں. اور جہاں سکوت کی بات ہے وہ بہت ہی اچھی، وہ مطلب وہ تو ہماری زندگی میں خواتین ہوں یا مرد ہوں دونوں کو پریکٹس کرنی چاہیے کہ دیکھیں غصہ صرف مرد کو ہی تو نہیں آتا نا، عورتوں کو بھی آتا ہے. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک وقت ہوتا ہے. جن سچویشنز میں مرد ہوتے ہیں ان کی سچویشن کو گھر کی عورتوں کو سمجھنا چاہیے، اور جس سچویشن میں عورتیں ہوتی ہیں اس کو مردوں کو سمجھنا. جس وقت میں عورت بات مرد کو کہنا چاہتی ہے، وہ آپ کا بھائی ہے، وہ آپ کا شوہر ہے، اس وقت میں اگر آپ کا مرد، آپ کا گھر کا ذمہ دار آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ بہت. اور ایک وقت ہوتا ہے جیسے کہ مرد باہر سے آتے ہیں، بہت آپ کو پتہ ہے باہر بہت اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، آپ آتے ہی ان کے ساتھ پرابلم وہ کرنے شروع کر دیں گے تو ظاہر ہے وہ پھر آپ کی بات کا بھی اثر نہیں ہوگا اور آپ کو ڈی ویلیو بھی کیا جائے گا، آپ کی انسلٹ بھی ہو سکتی ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے. تو وقت ہوتا ہے، یہ حکمت کی بات جو ہمیں سیکھنی چاہیے، اور اس عمر میں تو خاص طور پر پھر اپنے بچے اور بچیوں کو بتانی چاہیے کہ وقت بات کرنے کا کون سا وقت ہوتا ہے، موڈ کیا ہوتا ہے، سچویشنز کیا ہوتی ہیں، ان کو سمجھے بنا جب ہم بات کرتے ہیں تو بہت سارے جھگڑے تو وہاں سے شروع ہوتے ہیں. تو وہ مردوں کو بھی سمجھنا چاہیے، عورتوں کو بھی سمجھنا چاہیے، تبھی جا کر کہیں. اور پھر اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے. آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں وہ کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ کو اپنے کولیگس میں یہ بات ان کو ویلیویٹ کرنا چاہیے، ان کی بھلے وہ چھوٹے درجے پر ہوں یا بڑے درجے پر ہوں ان کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے. نہ تو ہر جگہ ہی ہوتی ہیں، ان کو سدھارنا پھر بڑوں کا ہی کام ہوتا ہے، مینجمنٹ کا کام ہوتا ہے. تو میں کو ہم نے کس طرح اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے یہ فیصلہ بہرحال ہمیں ہی کرنا ہے. قرآن کہتا ہے سچ بولو، تو ہم یہ نہیں ہے کہ سچ وہ اس طرح بولیں گے کہ پھر کوئی اس کی جگہ پس جائے یا کوئی وہاں آپ دیکھیں نا بہت سارے سچ ایسے ہوتے ہیں جو بے وقت بول کر تو بہت بڑے بڑے فساد کریٹ ہو جاتے. تو یہ پھر حکمت اسی کو کہا گیا کہ آپ نے کس وقت کہاں کیسے بات کرنی. تو باتیں تو بہت ساری ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہماری زندگی میں پیش آتی رہتی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ ایک دائی کے لیے بہت ضروری ہے جو قرآن کو لے کر بات کرتا ہے، یا ایک جو ذمہ دار ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہے. ہماری عام زندگی میں یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ گفتگو کے آداب ہوں، مجلس کے آداب ہوں، ان کو ملوز خاطر رکھنا ہے. وہ یہ چیزیں پھر نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے آپ اپنی بات مطلب صحیح بات بھی پھر آپ نہیں کر سکتے، نہیں اس کر کی کوئی سکتے ویلیو ہیں. نہیں. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ مس نائلہ، بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ موقع کی مناسبت سے، ٹائم کے حوالے سے اور سچویشن کے حوالے سے آپ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ کس وقت چپ رہنے میں زیادہ سمجھداری ہے، بعد میں بات کی جا سکتی ہے، اس وقت کرنا ضروری نہیں ہے، یا اس وقت اس کا ریاکشن فرق غلط طریقے کا آ سکتا ہے. سمجھداری کے ساتھ اپنے آپ کے اوپر ایک سیلف کنٹرول رکھنا، اور بات بھی جب کرنا ہے تو اچھے طریقے سے الفاظ کا چناؤ سوچ سمجھ کے کرنا. تو یہ سمت جب آپ اختیار کرتے ہیں دانائی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ تو یہ آپ کو بہت فائدہ دیتی ہے. جی آپ کا ہینڈ ریزڈ ہے، یونیورس نمبر آئی تھنک مس خالدہ ہیں، جی آپ بات کر لیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ٹھاک. امید ہے آپ جی سب بھی خیریت سے ہوں گے. جی الحمدللہ. ایک تو میری بیڈ لک یہ رہی کہ میں نے یہ لیکچر سنا نہیں تھا، اور مجھے خیال ہے ریکارڈنگ بھی نہیں آئی میرے پاس اس کی. اچھا. تو ویسے آ جاتی ہے ہر لیکچر کی، لیکن یہ والے لیکچر کی میرے پاس نہیں آئی ریکارڈنگ. ابھی جو کچھ باتیں چل رہی ہیں بس انہی سے میں نے کچھ گیس کیا ہے کہ کیا بات ہوئی ہوگی. ویسے جی تو امتیاز بھائی سے کہیے گا کہ ریکارڈنگ بھیج دیں، مجھے سننا ہے. جی جی آئی تھنک وہ گروپ میں آئی ہے، وہ فرق طریقے سے آئی ہے، تو شاید آپ نے اس کو سمجھا کہ وہ کسی اور ٹاپک کے بارے میں ہوگی.
تو میں آپ کو پھر سے بھیج دوں گی. جی اچھا ٹھیک ہے. جی جی آپ بتائیے. اچھا بس یہی باتیں جو چل رہی ہیں اس میں میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم بچوں کی جو بات ہے نا، بچوں کو ہم کانفیڈینس نہیں دیتے اصل میں. جب بچے کو کانفیڈینس دیا جائے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ آپ ہمارے فیملی کا حصہ ہیں، ہم آپ کے فرینڈ ہیں، آپ انہیں فرینڈلی لے کر چلیں گے تو بچے ہر چیز آپ سے شیئر کریں گے. بچپن کی میں ایک بات بتاتی ہوں کہ ہمارے سامنے جو ہمسائے میں ابھی دو ایک ساتھ ایک چیزیں ہوئی. ایک بچی تھی جو تھوڑا نا تتلا کے بولتی تھی. اچھا ان کے گھر میں گھر کا ماحول ایسا تھا، ویسے تو خیر پرانے وقتوں کے سارے ہی لوگ مطلب بہت زیادہ ہائیلی کوالیفائڈ نہیں ہوتے تھے، تو وہاں ان کے گھر میں تھوڑا زیادہ تھے ان پڑھ لوگ. جیسے وہ بچی بولتی نا تو وہ پورا گھر والا ہنسنے لگ جاتے تھے سب کہ دیکھو اس نے اس لفظ کو کیسے بولا ہے. تو تتلا کے بولتی تھی ظاہر ہے، تو وہ سارے ہنستے تھے، سارے ہنستے، اس کے ہر لفظ پہ سب نے ہنسنا کہ دیکھو کیسے بول رہی ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بچی خاموش ہو گئی. مطلب میں بھی چھوٹی ہی تھی، میری دوست ہی تھی، لیکن وہ نا مطلب بولتے بولتے چپ ہو جاتی، ڈر جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سب لوگ ہنس رہے ہیں. تھوڑا آج تک بڑے بڑے ہوئے ہم، تھوڑا تھوڑا اور کھیلتے کھیلتے، تو جب وہ لڑک پن میں آئی تو مکمل خاموش ہو گئی. مطلب اتنی خاموش تباہ کہ وہ بولتی ہی نہیں تھی کسی سے. سب اس کو پوچھتے تھے آپ بولتی نہیں ہو، آپ کیا ہوا ہے. وہ کسی سے کوئی بات نہیں کرتی تھی. میں نے یہ جج کیا کہ شاید اس کو یہی وجہ ہوگی کہ سب لوگ ہنستے تھے، اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو اس لیے یہ خاموش ہو گئی. تو ابھی پھر یہ اچھا وہیں پہ اسی محلے میں ایک اور گھر تھا، اس میں بھی ایک لڑکی اس سے کہیں زیادہ توتلی تھی. وہ تو بعد میں پھر ٹھیک ہو گئی، یعنی کہ اس کا صرف بچپنے کا توتلا پن تھا، اور جیسے ہی وہ تھوڑی لڑک پن میں آئی، پڑھی لکھی، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اور جو دوسری تھی، جس دوسرے گھر کی میں بات کر رہی ہوں، وہ مکمل توتلی تھی، اور ابھی تک بڑی ہو گئی ہے، بچوں والی ہو گئی ہے، شادی ہو گئی، لیکن ابھی تک اس کی وہی زبان ہے. لیکن اس میں اتنا کانفیڈینس تھا، اس نے کبھی خاموش نہیں ہوئی. وہ جو باتیں کرتی، جو لڑائیاں کرتی، جو سب کچھ کرتی، سب کچھ فر 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 بولتی، اپنے توتلے پن میں ہی کرتی. ابھی تک وہ توتلی ہے، اور میں حیران ہوتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی اسی طرح بولتی ہے، لیکن وہ اس کی زبان وہ ٹھیک نہیں ہوئی ابھی تک. تو یہاں سے میں نے دیکھا کہ یہ فرق صرف ہمارے کانفیڈینس دینے سے آتا ہے. ہم اس کے والدین نے بچے کو کانفیڈینس نہیں دیا، مذاق اڑایا، مذاق سننے سے، دیکھنے سے کہ میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہ خاموش ہو گئی، اس نے بولنا چھوڑ دیا. تھوڑا تھوڑا ہوئی، پھر بعد میں ظاہر ہے کہ بڑی ہوئی، شادی ہو گئی، بعد میں ٹھیک ہو گئی. لیکن اس وقت وہ جو لڑک پن تھا، جس وقت لڑکیاں فر 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 بولتی ہیں، اپنی ساری چیزیں بولتی ہیں، اپنے خواہشات کا اظہار کرتی ہیں، وہ وہاں پہ وہ نہیں بولی. ایون کہ کوئی ان کے گھر آتا تو سب پوچھتے تھے کہ یہ بچی گونگی ہے کیا آپ کی. اتنی حد تک خاموش تباہ ہو گئی وہ. تو اب اس کی خواہشیں، اس کی ہر چیز اندر ہی اندر، ظاہر ہے کہ مر رہی ہوں گی، وہ بول نہیں پا رہی ہوگی، وہ بتا نہیں پا رہی ہوگی کسی کو اپنے خیالات کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. میں ہزار باتیں کوئی کرتا تھا تو اس کی کوئی ایک بات بھی شاید نہیں نکلتی تھی جب سب اکٹھے بیٹھے ہوتے تھے. دوسری طرف اس کا کانفیڈینس، دوسری بچی کا، وہ اتنا ہائی تھا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنی ہوتی ہیں کہ اپنے بچوں کو ہم نے کانفیڈینس دینا ہے، اور انہوں نے یہ بتانا ہے کہ ہم آپ کے ماں باپ نہیں ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے باہر کوئی غلط بھی کچھ کر آئے نا، وہ آ کے فرینڈلی آپ کو بتاتے ہیں. تو میں نے بھی اس چیز سے یہ سیکھا، ظاہر ہم بھی اسی محلے میں بڑھے، تو میں نے پھر اپنے بچوں میں یہ چیز قطعاً نہیں آنے دی. حالانکہ بچے ہوتے ہیں، سبھی بچے بچپن میں توتلا بولتے ہیں. میں نے اس کو بڑا انجوائے کیا، بڑا اچھے طریقے سے کانفیڈنٹلی لے کے چلی. میں نے کہا نہیں، میرے بچوں میں یہ چیز خدا نخواستہ نہ آ جائے کہ بچے خاموش ہو جائیں، ڈر جائیں. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہمیں کانفیڈنٹ دینا پڑتا ہے، اپنے بچوں کو بتانا پڑتا ہے، انہیں پورا اعتماد رکھنا پڑتا ہے. تو ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے یہاں سے. ان کی پرسنالٹی میں ایک وقار آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ ہم کچھ ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں، گرے ہوئے نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی مذاق اڑائے گا، ہمیں کوئی برا بھلا کہے گا. وہ اپنے آپ میں اپنے آپ فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہم نے. پھر جہاں رہ گئی بات ہمیں کم بولنے کی، آہستہ بولنے کی، وہ بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں جیسے ہدایت کی ہے کہ اپنی آوازوں کو نیچا رکھو، آہستہ بولو. یہ تو ایک قرآن کی ہدایت ہے. بولنے کا مطلب، کانفیڈینس ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ ہر کسی کے منہ پہ ہر کسی کی بےعزتی کر دیں.
تو ہمیں اپنے آپ کو لیول میں رکھنا چاہیے. وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ کہا ہے اعتدال میں رہنا، میانہ روی اختیار کرنا. بولو یہ بھی نہیں کہ بولنا آ گیا تو بہت ہی زیادہ بولو، ہر کسی کو جھاڑ کے رکھ دو. خاموش رہو تو یہ بھی نہیں کہ اتنا خاموش رہو کہ سچ جھوٹ میں بھی چپ رہو. کسی کا جھوٹ پکڑ لیا تو بھی نہ بولو، کسی کی چوری ہے سامنے تو بھی نہ بولو، ہر جگہ خاموش ہی رہو. خاموش بھی رہنا زیادہ ٹھیک نہیں ہوتا. تو وہی اعتدال رکھنا چاہیے، ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہاں ہمارے بولنے کی ضرورت ہے، کہاں ہمارے بولنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے، وہاں خاموشی اچھی ہوتی ہے. اور کہاں ہماری تھوڑی سی بات سے بہت بڑا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے کہیں کہیں. تو یہ چیزیں بھی ہمیں اپنے اندر رکھنی چاہیے. بعض میرے ساتھ بہت کچھ ایسا ہوا ہے کہ بہت بڑے بڑے جھگڑے گھر کے میری چھوٹی سی بات سے فوراً حل ہو گئے. میں بھی بہت کم بولتی ہوں، اپنے خاندان میں سب سے کم بولنے والی شاید میں ہی ہوں. تو لیکن میں بولتی بس وقت کے ساتھ ہوں، تھوڑا بولتی ہوں، اچھا بولتی ہوں. تو بس سب لوگ دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ بولی تو نہیں ہے سارے معاملے میں، ایک دو لفظ بولا ہے لیکن ٹھیک بولا ہے. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے، ہمیں کم بولنا چاہیے، اچھا بولنا چاہیے، وقت کی مناسبت سے بولنا چاہیے، اعتدال میں رہ کے بولنا چاہیے. بس ابھی تو میں یہی کہوں گی، باقی لیکچر سنوں گی تو پھر باتیں سمجھ آئیں گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ مس خالدہ، بہت ہی آپ نے بہت اچھی بہت ساری باتیں جو آپ نے کہی ہیں ماشاءاللہ، اعتدال میں بات چیت کرنے کے بھی، اور خاموشی کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے اور کہاں پہ خاموشی رکھنا جو ہے وہ بھی ایک نقصان دہ بات ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے سب باتیں بالکل بہت ہی ماشاءاللہ اچھی کہی ہیں. اور جو آپ نے پہلا پوائنٹ بتایا تھا بچی کے حوالے سے، یہ کانفیڈنس جو ہے یہ گھر والے دیتے ہیں کسی بچے کو کہ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی اس کے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو سب کچھ تو نہیں کسی کو بھی نہیں آتا، بلکہ کوئی انسان بڑا بھی ہو جائے تو کوئی کہہ نہیں سکتا کہ جی ہم پوری طرح سے ہمیں ہر چیز پر عبور آ گیا. ہم ساری عمر سیکھتے ہی رہتے ہیں. تو جب کوئی اس طرح سے آپ کا مذاق اڑائے یا تنقید کرے، اس میں پھر وہ ایک انسان کے اندر وہ جو سکوت یا خاموشی ایسے پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کو ایک دم سے احساس دلایا جاتا ہے کہ آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو کہ جس پہ لوگ ہنسیں گے، یا بار بار لوگ آپ کو ڈانٹیں گے، یا کچھ اس طرح کی آپ کو رسپانس ملے گا جو کہ آپ کو اپنی تذلیل فیل ہو، آپ کو اپنے آپ کو چھوٹا ہونے کا احساس کرایا جائے بار بار، یا آپ کی غلطی کا احساس کرایا جائے، تو اس میں انسان پھر خاموش ہو جاتا ہے. وہ خاموشی بہت ہی، وہ خوف کی خاموشی ہے، وہ ایک عاجزی کی، کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ چپ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ تو سمجھ نہیں رہے اس کے احساسات کو، اور وہ پھر آگے بتا بھی نہیں سکتا، کیونکہ اگلے بندے تو اس طرح سے جس طرح آپ سے برتاؤ کر رہے ہیں وہ تو اس موڈ میں نہیں ہے کہ آپ کی بات سنیں گے. تو لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو احساس نہیں ہوتا ہے ان کو پھر بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، وہ بچے کے اوپر اثر ہو رہا ہے یا کسی بڑے انسان کے اوپر بھی اثر ہو رہا ہے. تو احتیاط کرنا سب کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اگر کوئی انسان چپ ہو جاتا ہے محفل کے اندر، یا خاموش ہو جاتا ہے، یا کوئی بچہ ہے وہ بات چیت نہیں کرتا ہے، تو اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور اس کی کوئی اس طرح کی بات ہو جو کہ وہ فیس کر رہا ہو تو اس کو سمجھنے کے لیے پوچھنا چاہیے. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں دیکھنی ہوتی ہے کہ ہمارے آس پاس اگر کوئی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہے تو اس کی وجہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ اس کو کسی چیز کا خوف ہو. تو یہ بھی بطور مصلحین ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ سب لوگ مل جل کے جب بیٹھیں، اسی طرح فیملیز میں پہلے جب اکٹھے لوگ بیٹھتے تھے وہ اسی لیے بیٹھتے تھے کہ بات چیت آپس میں کریں. اب اگین فون کی وجہ سے سب اپنے اپنے فون میں لگے ہوتے ہیں، لیکن سب کا کھانے کے وقت بیٹھنا، کوئی بات چیت کرنا، یا شام کے وقت بیٹھنا اکٹھے ہونا فیملی کے اندر، اپنے معاملات ڈسکس کرنا، کوئی بتانا، اپنی خیر خبر بتانا، یہ بہت امپورٹنٹ ایک ٹائم ہوتا ہے جس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اسپیشلی بچوں کو تو انکریج کرنا چاہیے کہ وہ اپنے ہر چیز کو بتائیں آپ کو، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات ہو. آپ کو کسی بھی چیز کو اگنور یا فضول نہیں کہنا چاہیے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، کہ کوئی امپورٹنٹ بات تو نہیں تھی کہ آپ بتائیں. لیکن جب ان کو انکریج کیا جائے کہ وہ بتائیں گے تو پھر وہ اس طرح سے خاموش ہو کے اپنے تک بات نہیں رکھیں گے، اور ان کو کانفیڈنس ہوگا کہ وہ جو بھی بات کہیں گے وہ ایکسیپٹ کی جائے گی، سمجھی جائے گی، سنی جائے گی.
اور اسی طرح ریلیشنشپس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہسبینڈ وائف کے بیچ میں بھی جو باتیں ہوتی ہیں وہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے سے وہ کمیونیکیشن گیپ نہ آ جائے، کیونکہ جب وہ ایک دوسرے سے بات کر لیتے ہیں تو ایک ایٹ لیسٹ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دوسرا انسان کس چیز سے گزر رہا ہے، اور وہ آپ اپنے طرف سے کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں. لیکن جب ایک انسان خاموش ہو جائے ریلیشن شپ میں، وہ بھی پھر آپ کے لیے ایک وارننگ سائن بن جاتا ہے کہ اگر وہ انسان خاموش ہو گیا ہے تو وہ پھر کسی نہ کسی ڈپریسڈ اسٹیٹ میں جا رہا ہے، یا پھر اس کا جو ہے ذہن کسی الجھاؤ کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کو اگین سپورٹ دینے کے لیے، ایموشنل سپورٹ دینے کے لیے آپ کو بات چیت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ہے خاموشی کا سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کون سی خاموشی جو ہے ایک حکمت والی ہے، ایک اس طرح سے بھی ہم نے سوچنا ہے، اور کون سی خاموشی ایسی ہے جس کو ہم نے توڑنا ہے کہ یہ خوف والی خاموشی جو ہے یہ نہ رہے. مس شمائلہ پہلے ہینڈ ریز کری تھیں، تو آپ اگر بات کرنا چاہتی ہیں تو پلیز ضرور بات کیجیے. جی ضرور. اصل میں باقی ممبرانس کی بات چل رہی تھی اور اتنی اچھی اور اتنی خوبصورت باتیں ہو رہی تھیں، تو میں نے جی سوچا کہ میں سننے پہ اکتفا کر لیتی ہوں. نہیں تو آپ بھی بات کیجیے ضرور پلیز. بہت شکریہ. اچھا، جی سب سے پہلے تو تمام ممبرس کو میرا بہت سلام، اور بہت اچھی ڈسکشن وعلیکم چل السلام. رہی ہے. اور اس ڈسکشن میں جو بیسک چیز ہے وہ یہ کہ بات کہاں کرنی چاہیے اور بات کہاں روکنی چاہیے، جو مجھے سمجھ آیا. تو اس میں یہ سٹارٹ تو یہاں سے کروں گی کہ بہت اچھا کسی نے خوب بیان کیا کہ جو باتیں پی گیا تھا میں، وہ باتیں کھا گئی مجھ کو. تو باتیں پی جائیں لیکن اس حد تک کہ وہ باتیں آپ کو نہ کھا جائیں، کیونکہ حقوق اللہ، حقوق العباد اور حقوق النفس، جب آپ حقوق النفس کو ادا نہیں کریں گے تو آپ نے اپنے آپ کو ویلیو نہیں دیا، آپ نے اپنے اوپر انویسٹ نہیں کیا. تو جسٹ لائک ایز آپ ایک انڈسٹری ہیں، اگر آپ اپنے اوپر انویسٹ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ویلیو کر رہے ہیں، اپنے آپ کو اس معیار تک، اس مقام تک لے کے جائیں گے، تبھی آپ دوسروں کے لیے روشنی کا باعث بنیں گے. جب آپ اپنے آپ کو ہی ویلیو نہیں کر رہے تو پھر آپ کی ویلیو سے چراغاں کیسے ہو سکتا ہے. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کل ذہنی دباؤ اور مینٹل سٹریس اور اس طرح کی ذہنی بیماریاں بہت زیادہ پھیل رہی ہیں، کیونکہ اکثر معاشروں میں دیکھا گیا ہے کہ گلٹ سے ڈپریشن بن رہا ہے، اور ایوری ڈپریشن از فالوڈ بائی ایگریشن. تو یہ معاشرے میں جتنے بھی بگاڑ کا باعث بن رہا ہے، یہ وہ خاموش رہنا اور اپنی باتوں کو اپنے اندر دبا لینا. تو یہ تو بہت سارے ممبرز نے بہت اچھے طریقے سے انڈیکیٹ بھی کیا. اب یہاں پہ ایک اور چیز جو مجھے ہائی لائٹ ہوتی نظر آ رہی ہے، بلوچ معاشرے میں، افغان معاشرے میں، عرب معاشرے میں عورتوں کو عزت دی جاتی ہے، ان کو پروٹیکشن دی جاتی ہے. لیکن کیا یہ عزت جو عورتوں کو دی جا رہی ہے، کیا ان کے لیے بھی یہ باعث عزت ہے، باعث بلی تو نہیں؟ یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ ان کی ذات کی، کریکٹر کی بلڈنگ میں یہ ایک چیز ہرڈل تو نہیں کریٹ کر رہی. جیسا کہ ہم نے افغانستان میں بھی دیکھا کہ ان لوگوں نے عورتوں کی تعلیم پہ پابندی لگائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو یہاں پہ بھی فالو کرنا چاہیے. ایک مرد کے اوپر اس کی بیوی کی گرومنگ بھی فرض کی گئی ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو ایجوکیشنل وائز، مورل، سوشل، ہر طرح سے گروم کرتا ہے، تو یہ تو وہ بہت بڑی انویسٹمنٹ اپنے آگے کی ڈائنیسٹی میں کر رہا ہے. اس کی یہ جو فیملی لائف لائن چل رہی ہے، یہی انویسٹمنٹ اس کی بیوی، اس کے بچوں میں ٹرانسفر کر دے گی. اور یہ چیز ہمیں ایک ڈیولپ کرنی ہے. دوسرا، معاشرے سے معاشرے میں بھی فرق ہے. جسٹ لائک ایز اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، عرب معاشرے کی بات کریں، ویسٹرن معاشرے کی بات کریں، ٹرائبل ایریاز کے معاشرے کی بات کریں، تو ہر معاشرے میں ہر نارم ایکول نہیں ہے. بہت ساری باتیں آپ کے لیے، میرے لیے بہت نارمل ہوں گی، لیکن شاید ٹرائبل ایریاز میں وہ نارمل نہ ہوں. ویسٹرن معاشرے میں بہت ساری چیزیں نارملائزڈ ہیں جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی نارملائزڈ نہیں ہیں. اسی طرح سے عرب معاشرے کو دیکھ لیں تو ہمیں ایسی باتوں پہ ہمیشہ ریئیکشن بھی نہیں دینا چاہیے. خاموشی یہاں پہ اختیار کر لینی چاہیے کہ ہو سکتا ہے، اور ہمیشہ بہتر گمان کرنا چاہیے، جو کہ اللہ کا حکم بھی ہے، اللہ کے نبی کا حکم بھی ہے. تو معاشرے میں سب کی تربیت ایک پیمانے پہ نہیں ہوئی. ہر ایک کاسٹ کے حساب سے، ہر ایک پروونس کے حساب سے، ہر ایک سٹی کے حساب سے مختلف چیزیں. جسٹ لائک ایز ہم شاید کسی چیز کو بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے نیبر میں کوئی اور ہے
उस चीज को अच्छा नहीं समझता, तो ऐसे में अपनी अच्छाई का ढंढोरा पीटना और किसी की बात को हाईलाइट करने के बजाय थोड़ा सा बैक फोर्स पे रहना, ये मियां रवि में आएगा। दूसरा एक और मैं चीज यहाँ पे करना चाहूंगी कि अभी तक सबने इंडिकेट तो किया कि ये बुरी बात है, इसको नहीं होना चाहिए, लेकिन जस्ट लाइक एज कंप्यूटर में भी एक डस्टबिन का ऑप्शन होता है, तो डस्टबिन में आपके फालतू कचरा फेंकना बहुत जरूरी होता है ताकि आपकी मशीन अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप किसी से कोई बात नहीं कर पा रहे ड्यू टू रिस्पेक्ट, ड्यू टू हर्डल, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो अल्लाह ने आपके लिए रात के तहज्जुद की एक गुंजाइश रखी है, अल्लाह से बात कर लें, लेकिन उस बात को अपने अंदर कैंसर मत बनाएं, उसको अपने अंदर मत छोड़ें। आंसू बहुत बड़ी नेमत है जो आपकी विंड स्क्रीन को साफ कर देता है टूवर्ड्स द लाइफ, टूवर्ड्स द सोसाइटी। तो आंसू बहा लें, रो लें, बहुत अच्छा है। वो एक बड़ी अच्छी किसी बहन ने बात की कि सैड होना, इमोशनल होना, इट्स कॉमन, इट्स नॉर्मल। जिस तरह खुशी एक जज्बा है, इस तरह से सैड होना भी एक जज्बा है, आंसू बहाना भी एक खूबसूरत अमल है। एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी कि कसरे नफसी हद से ज्यादा बढ़ जाए तो कसरे नफसी के शर से भी बचना चाहिए, कि आप अपने आप को बहुत ज्यादा कसरे नफसी में ले गए हैं और आगे जो बंदा बैठा है उसको आप पॉइंट आउट नहीं कर रहे, लेकिन अपने आप को मैं एक आजिज, ये बंदा ये वो करके, तो हो सकता है कि वो शायद उस मयार पे ना हो, या हमें तो बेहतर जज करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे कंधों पे दो फरिश्ते बिठाए हुए हैं जजमेंट के लिए। तो एक तो हमारी जजमेंटल सोसाइटी है। मैं अपनी भी बात करूं तो मैं अपने आप को सबसे पहले कहूंगी कि मैं किसी भी इंसान की अपीयरेंस को पहले देखूंगी, बाद में उसकी शख्सियत कैसी है, जब वो बोलेगा तो फिर ये डिस्क्राइब होगा, और फिर मैं उसको कैटेगराइज करना शुरू कर दूंगी कि ये मुआशरे की कौन सी कैटेगरी में सेट हो रहा है। तो ये हमारा एक मुआशरती अलमिया है कि हम लोगों को फिट करना शुरू कर देते हैं, और अपनी कसर नफसी से, अपनी कसर नफसी के गुरूर से बचने का मतलब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगी कि आगे जो बंदा बैठा हुआ है वो खामखा अपने ही अंदर गिल्ट का शिकार ना हो जाए, वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है कि हम अपनी कसर नफसी से किसी दूसरे को हाईलाइट ना करें। जैसे मुआशरे में बैठे, यहाँ तक महफिल के आदाब है, महफिल में जहाँ जगह मिले आप वहां पे जाके खामोशी से बैठ जाएं, खास जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो सोसाइटी में भी हमें ऐसे ही बिहेव करना चाहिए कि सबका हिस्सा बने, बच्चों में है तो बच्चों का हिस्सा बने, बूढ़ों में है तो उनका हिस्सा बने। जनरेशन गैप है, हाईलाइट मत करें किसी को। किसी बुजुर्ग को अगर आपके फोन के यूजेज नहीं पता तो उनको पहले बताएं, आप तो बहुत अच्छे हैं, आपने तो ये इतने काम किए हैं, वो हमें नहीं पता। उसके बाद बड़े प्यार से उनको गाइड कर दें। और ये भी देखना बहुत जरूरी है कि इनपुट कहाँ से आ रहा है। मुआशरे के नॉर्म्स बदल रहे हैं, यूट्यूब से इनपुट आ रहा है, यूट्यूब के शार्ट से इनपुट आ रहा है बच्चों में। जो अभी तक बातें हुई हैं कि बच्चों के साथ बहुत अच्छा बिहेव करें, बच्चों को इंसेंटिव्स दें, लेकिन इंसेंटिव्स देने के साथ साथ ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आप बच्चे को हमेशा तोहफे का या अच्छे लफ्जों का आदी बना देंगे तो वो फिर कभी कड़वी दवाई नहीं ले सकता। बिल्कुल। मटेरियलिस्टिक मत बनाएं बच्चों को। बच्चों को हमेशा आपसे ये उम्मीद मत होनी चाहिए कि आप उसको कोई तोहफा देंगे तभी वो आपकी बात सुनेगा। जब आप बाहर से उसके लिए चॉकलेट नहीं लेके आए तो वो उठ के आपको पानी का गिलास न दे, ये भी हमारे लिए सोचने का एक अमल है। फिर यूट्यूब ने मुआशरे के बच्चों के सोचने के अंदाज बदल दिए। हमें आउटपुट तब मिलेगा जब हम इनपुट पे गौर करेंगे। क्या मटेरियल मिल रहा है बच्चों को देखने के लिए, बच्चे उसके मुताबिक एक्ट कर रहे हैं। बच्चों को आपकी मेरी शख्सियत इतनी अट्रैक्टिव नहीं लग रही, यूट्यूब पे एक खूबसूरत इमेज में अच्छी फोटोग्राफिक वीडियो ऑडियो के साथ वो जो उनको बताया जा रहा है कि बैडी बनना अच्छा है, गलत काम करना अच्छा है, और फिर बच्चा कहता है तो ये तो ट्रेंड है, और ट्रेंड को फॉलो किया जा रहा है। तो ये जो मुल्कों ने अपने मुल्क के अंदर के मीडिया को और इस तरह की बातों को स्टॉप किया और अपने चैनल्स को डेवलप किया, ये अल हलक बहुत अच्छी एक प्रोडक्शन है, एक बहुत अच्छा एडिशन है। और सर जुबैर ने जो ये काम किया, अल्लाह ताला आपको मजीद इस काम में आगे बढ़ावा दे। तो ये मुआशरे में एक आवाज पैदा करना भी बहुत बड़ी बात है। और बॉयज की क्लास, और ये मैं यहाँ पे बात करूंगी कि चंगेज खान का बचपन देखें आप, तो चंगेज खान के चचा ने एक ब्रुटैलिटी का सबूत दिया। नादिर शाह का बचपन देखें, उसके चचा ने उसके बाप का कत्ल किया। तो बचपन से बच्चे के अंदर एक सिम्त, एक डायरेक्शन, एक कंपस टुवर्ड द नॉर्थ जो उसकी हमेशा नीडल को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये बंदा
جس نے زیادہ ایکشن شو کیا, مزری شو نہیں کی, مرسیفل نہیں شو کیا, بلکہ بروٹیلٹی شو کی, مساکر کیا, بروٹل کلنگ شو کی. تو یہ ہم اب دنیا میں دیکھ رہے ہیں. وہی ساری چیزیں وقت کے حساب سے ہسٹری ریپیٹس اٹسیلف. دنیا کی پولیٹیکل باؤنڈریز چینج ہو رہی ہیں. اب کے بچے کو دنیا سے متعارف کروانا پازیٹیو وے میں, اس کی تھنکنگ کو ڈائریکٹ کرنا, اور پھر اس سمت میں بھی رکھنا کہ اس کی پازیٹیو سوچ رہے, بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے. بچے کو اتنا نالج دیں جتنا وہ گریسپ کر سکے, لیکن اس کو اچھائی برائی کی پہچان بھی بتائیں, لیکن بتانے کے بجائے اس کے سامنے کرنا شروع کر دیں. بوائز کی کلاس کی ایک اچھی بہن نے بات کی تھی, تو میں 2009 سے لے کر ابھی تک کیونکہ بوائز کو پڑھا رہی ہوں, اور ایسے گروپ کو پڑھا رہی ہوں جہاں پہ آئی تھنک کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کو لے کے چلنا, جب بچے 16, 17, 18 تک کی کلاسز میں جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ سب سے پہلے آپ کا جسچر دیکھتے ہیں. اگر آپ ہر ایک بات میں ان کو بیٹا, بچہ, اور ایک اور چیز میں نے آبزرو کی ہے اپنی اس سارے پروفیشنل ایٹیٹیوڈ لائف میں, میں نے ایک چیز دیکھی کہ گرلز کو بہت اچھے طریقے سے ہمارے پروفیسر, میل پروفیسر بڑے اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں, اور بوائز کو بڑے اچھے طریقے سے فیمیل پروفیسر بہت اچھے طریقے سے پڑھا سکتے ہیں. یو نو وائی؟ کیونکہ گرلز ہمیشہ اپنے فادر کو آئیڈیلائز کرتی ہیں, اور بوائز ہمیشہ اپنی ماں کی شاید بات زیادہ سنتے ہیں. تو اپوزٹ جینڈر کا یہ بھی ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے جو کہ ہم اپنے ایجوکیشنل کرائٹیریا میں لے کے چل سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا گیٹ اپ ایسا رکھیں, اپنی ایک بولڈ, آپ اپنی باڈی لینگویج رکھیں, اور کسی بچے کو بیٹا بچہ کہیں گے تو وہ بچہ بن کے رہے گا. اس کو یہ شعور ہی نہ دیں دیٹ یو آر اپوزٹ جینڈر, بلکہ اس کو ایک مدر کی کیٹیگری میں لے کے چلیں, دیٹ یو آر مائی بوائے اینڈ آئی ایم یور کمانڈر, اور آپ اپنی مدرنیس سے اس کو لے کے چلیں. تو آپ یقین کریں کہ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں میں کہ جینٹس کی بات وہ اتنا نہیں سن رہے ہوتے جتنا وہ فیمیل پروفیسرز کو ویلیو کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ بالکل بات کی بالکل ہماری ایک بہن نے کی اور بالکل ٹھیک کی کہ واقعی میں اگر ایک دفعہ آپ ان کے مائنڈ سیٹ کو ٹیون کر لیں تو پھر اس کے بعد بچے آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں بالکل نرم لوہے کی طرح, پھر آپ ان کو شیپ دیتے جائیں. تو ایٹ دا اینڈ میں نے شاید آپ کا بہت ٹائم لے لیا, میں یہیں پہ بات ختم کروں گی کہ کمپیوٹر کی ڈسٹ بن میں سارے جو یوز لیس مٹیریل ہے اس کو ڈالنا بہت ضروری ہے. تو ہماری بھی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمزور بنایا, تو رات کو اپنے اللہ سے وہ باتیں کر لیا کریں جو ہم کسی سے نہیں کر سکتے. ایویپوریٹ ہونا بہت ضروری ہے, باہر نکالنا بہت ضروری ہے, اندر رکھنا بہت غلط بات ہے. میری امی کہتی ہوتی ہیں, میری امی, میں 7th کلاس میں تھی تو فالج کی مریضہ بن گئی تھی, پھر انہیں کینسر ہوا, ماشاء اللہ سے حیات ہیں ابھی بھی, اور ایک بریوری والی انہوں نے گزاری ہے. وہ کہتی ہوتی ہیں کہ خوبی دوسروں میں اور خامی خود میں تلاش کرو. تو اس کرائٹیریا پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن حقوق النفس اپنی سیلف کے ساتھ جسٹس کرنا بہت ضروری ہے. تھینک یو سو مچ. بالکل, ماشاءاللہ, بہت شکریہ شمائلہ, آپ نے بہت ماشاءاللہ مفید باتیں کی ہیں, اور بہت زیادہ آپ نے جو انسائٹس شیئر کی ہیں اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, جو آپ ایز بطور ٹیچر آپ ایکسپیرینس کرتی ہیں, وہ ہم سب کے لیے ان سے سیکھنے کو بہت کچھ ہے. اور ماشاءاللہ ان چیزوں سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کے تجربات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ ہمیں بھی اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کا کیا رزلٹ ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے جو باتیں کی ہیں. میں بابر راشد صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گی, انہوں نے بھی ہینڈ ریز کیا ہوا تھا, آپ بھی بات کر لیجئے اپنی. جی بابر راشد صاحب, آپ اپنا مائک ان میوٹ کر کے بات کر لیں. چلیں, آپ تھوڑی دیر میں کر لیجئے گا بات. مس جویریہ, آپ بات کر لیجئے. جی ابھی جو ہماری ایک ممبر ماشاءاللہ سبھی اپنے اپنے انسائٹ شیئر کریں, کیونکہ ایک انکانشیسلی ہم آف دا ٹاپک ہو جاتے ہیں. یعنی ٹاپک ایسا ہے کہ ایکسپیرینسز اور وہ چیزیں, اس کے اوپر لرننگ تو ماشاءاللہ اور ایکسپیرینس سب کے پاس بہت, لیکن جو اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی کہ لائف جو ہے وہ ایک آئیڈیلسٹک نہیں ہے, اور ہم مٹیریل چیزوں کی بچوں کو عادت ڈال دیتے ہیں, which is very true. میں اپنے ٹیچرس ٹریننگ لے رہی تھی about 30 years back,
تو ہمارے گروجی نے کہا تھا کہ ایک تو اسٹوڈنٹس کو کبھی یہ امپریشن مت دیں کہ میں آپ کا یا آپ میرے دوست ہیں. بی فرینڈلی بٹ نیور سے وی آر فرینڈس, کیونکہ وہ ایک پھر لمٹ کراس ہوتی ہے. لاسٹ ویک آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ ہمیں پانی کی وجہ سے بہت پرابلم ہو گئی تھی, تو بچے آئے, پھر انہوں نے ہیلپ کی سب کچھ. تو میرے ہسبینڈ نے سوچا کہ ایز اے گڈ ول جسچر ہم تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھ کے لیٹس ہیو سم پیزا اینڈ فرائز اوور اینڈ لیٹس ٹاک. تو اس کے بیسک تو یہ اس کے اندر جو موٹیو ہے ان کو بلانے کا انشاءاللہ ویکینڈ کے اوپر ہے کہ ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ بیٹا یہ آپ ڈیزرو نہیں کرتے, ہم اپنی خوشی سے دے رہے ہیں بیکاز ہمیں اچھا لگا, آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا اور آپ نے اس کو انکیش کیا. گو کہ لائف میں یو آر ناٹ آلویز ریوارڈیڈ. اور یہی چیز اس میں ٹیچرس ٹریننگ میں بھی ہمیں سکھائی گئی تھی کہ اگر آپ اپنی یعنی یہ جو ہے اپنی ٹریفک سگنل کو فالو کرتے تو کوئی آپ کو ریوارڈ نہیں دیتا, لیکن جیسے بریک کرتے ہیں آپ کو اس کا ریزلٹ دیتا ہے. تو یہ آپ کے اپنے چوائسیز ہیں اصل میں. تو آپ کا جو ریوارڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, آپ کی ویلیوز ہوتی ہیں. تو بس ان بچوں کے ساتھ بھی یہی بات کرنی ہے کہ بیٹا آپ نے خود چوز کیا ٹو بی اے گڈ پرسن, آپ نے آگے بڑھے, لیکن یہ آپ ایکسپیکٹ نہیں کرنا کہ لائف میں آپ کو ریوارڈز ملیں گے. لیکن ہم لوگوں نے بچوں کو عادت ڈال دی ہوتی ہے, آپ یہ ہوم ورک کر لو گے, پیزا آ جائے گا, یہ کر دیں گے, مٹیریل چیزیں جو کہ ہمیں سکھایا گیا تھا کہ اس سے اجتناب کریں. آپ ان کو موٹیویٹ کر دیں, اچھی بات کر دیں, آپ یہ ٹارگٹ میٹ کر لو گے تو بیکاز آپ کو پتہ چلے گا آپ میں یہ اسکل ہے. لیکن اگین شارٹ کٹس آج کل موبائلس جانتے ہوئے بھی ہر کوئی کہ دے آر ناٹ گڈ. وہ نیو بورن بیبیز جیسی ذرا ہاتھ میں پکڑنے کی گرپ کی طاقت آتی ہے اور آپ کو اپنے اطراف میں نظر آتے ہیں. سم ٹائمز تو بہت دل گردہ بڑا کر کے جا کے پیار محبت سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ کوالٹی ٹائم ہے. میڈ بھی ہے آپ نے رکھی ہوئی اور ساتھ میڈ اور بچہ دونوں موبائل کے ساتھ ہے اور آپ ریکریشن کے لیے آئے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو لائف ایکچولی ڈزنٹ گیو یو ریوارڈز امیڈیٹلی. یہ چیز جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اسی لیے ہم چھوٹی سی ایک گیٹ ٹوگیدر کریں گے. پھر آئی شیئر مائی ایکسپیرئنس کہ اس میں سے میں نے کیا سیکھا یا بچوں نے, ہاؤ فار وی مینج ٹو کنوے دیٹ میسج. اور ماشاءاللہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملی آج بھی. اینڈ جزاک اللہ ٹو ایچ ون آف یو. اور آپ جس طرح سے ان کو پھر وائنڈ اپ کرتی ہیں اور ساتھ میں ایک ریمائنڈ دیتی رہتی ہیں, رینفورس کرتی ہیں, جزاک اللہ. تھینک یو جی, بہت شکریہ مسٹر ویریا. بالکل آپ نے یہ بھی بہت اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہر وقت ریوارڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کرنا چاہیے ہر چیز کو. یہ بھی اٹس ریوارڈنگ کہ آپ ایک نیک کام کر رہے ہیں, کوئی اچھا کام کر کے جو آپ کو فیل گڈ فیکٹر آتا ہے وہ بھی بہت بڑا انعام ہوتا ہے. اور اس کی طرف بچوں کی اٹینشن دلانی چاہیے کہ آپ اچھا فیل کریں گے کیونکہ آپ اللہ کو خوش کریں گے اور آپ بھی خوش ہوں گے یہ سوچ کر کے آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اللہ آپ سے خوش ہیں. اور ایک نفس کی اپنی بھی ایک ایسی فیلنگ کو جگانا کہ اچھا کام کرنے سے, سچ بولنے سے, کسی کی تعریف کرنے سے, کوئی بھی اچھا کام کرنے سے آپ خود اچھا فیل کرتے ہیں. تو یہ خالی آپ کسی دوسرے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے یا ویسے کوئی کسی کو ہیلپ کرنا, یہ کسی دوسرے کے اوپر فیور خالی نہیں ہوتی, آپ کی ذات کے اوپر بھی اتنا ہی اچھا اس کا اثر پڑتا ہے. جب ایک دفعہ یہ سمجھ آنے لگ جائے بات تو بہت چیزیں آسان ہو جائیں گی کہ آپ چیزوں کو باہر مت ڈھونڈیں کہ میں نے تو یہ کیا تو اس کا مجھے کیا ملا. تو آپ کو جو ملا وہ اسی وقت مل جاتا ہے, ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے, اطمینان مل جاتا ہے, ایک خوشی مل جاتی ہے, کسی دوسرے کے چہرے پہ خوشی دیکھ کر بھی آپ کو خوشی مل جاتی ہے. اور سچ بول کے بھی آپ کے دل سے بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے. کسی کی دل آزاری کر کے بھی آپ کسی کی بات سنتے ہیں, کسی کو دلاسا دیتے ہیں, اس سے بھی آپ کو خوشی ملتی ہے, آپ کو ایک تسکین ملتی ہے کہ آپ کسی کے کام آ سکے ہیں. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں یہ احساس کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے, آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں. وہ ان اٹ سیلف آپ کا ایک ریوارڈ ہوتا ہے. اور اللہ کی طرف سے آپ کو اور چیزیں تو آنی ہوتی ہیں, اور اچھائیاں, ایک پازیٹیوٹی, اور ایک جس طرح آپ نے مینشن کیا بہن نے کہ آپ ڈسٹ بن میں ڈالتے جائیں تو وہ ٹاکسیسٹی جتنی بھی ہے, نیگیٹیوٹی ہے, اس کو
क्लेंस करते जाइए, सफाई करते जाइए, अपने जहन से भी अपने दिल से भी उनको दूर करते जाएं, निकालते जाएं। और आप अल्लाह के सामने बार बार जब जाते हैं तो अपने आप को क्लेंस हालत में, और जो बात करनी होती है अल्लाह से कर ले। जी बाबर साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी। वो पहले तो मैं कर रहा था लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कहाँ से होना है। ओ बात अच्छा ये जी। थी कि जी। हमारे एक दोस्त ही हैं, उनकी शादी हुई। ये बात मैं सवालिया तौर पर कर रहा हूँ। ठीक। तो उन्होंने जहाँ तक हो सका तमाम हकूक़ अदा किए। बस कुछ बीच में ऐसी सिचुएशन सूरत हाल भी पैदा हो गई जो उसके दायरा हदूद या जो वो अपने आप में संभाल सकता है या बर्दाश्त कर सकता है उससे बाहर हो गई। तो कोई एक मामला था, उनका अपना ज़ाती को कारोबार करना चाहता था। तो वो ये जो डिस्कशन होती है घर में बैठकर, तो वो जब खाना खाता ना तो वो सबके साथ डिस्कशन करता। वालदा साहबा होती, हमशीरा होती, वो भी बैठता, उसकी वाइफ भी होती। तो वो सबके साथ ही शेयर करता। उसकी वालदा साहबा भी बताती, उसकी हमशीरा भी, वो भी जो राय होती वो भी देती। लेकिन उसकी वाइफ जो है ना वो अब राय नहीं देती थी। अब वो उस बाद में पता चला कि वो कह रही थी कि आपने मुझसे अलहदा में क्यों नहीं पूछा, और इस वजह से वो नाराज़ होगी और जाकर उसने अपने वाले साहब को या वालदा साहबा को जाकर बता दिया। और भी कोई एक आधी बात होगी जो उसने बता दी। वो बताने की वजह से ना इतना बड़ा हंगामा हो गया कि उनका जो सफ़र ज़िंदगी है वो इख्तिताम पजीर के बिल्कुल करीब हो चुका था। अब वो परेशान के बात तो इतनी नहीं है, चलो मुझसे गलती हो गई कि मैं आपसे अकेले में नहीं पूछ सका। आप भी तो साहिब अक्ल हैं और अहले दानिश में से हैं, तो आप पूछ लेती मुझसे कि आप ये बात कर रहे हैं तो मेरी तरफ से अगर कोई मशवरा चाहिए या मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो मैं हाजिर हूँ। उसने भी यही कहा कि मुझसे चलो गलती होगी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपने भी तो मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। अब वो काम करना चाहता था तो उसकी वाइफ के पास कुछ जेवर थे और वो पैसों की वजह से ही परेशान था। तो उसकी वाइफ और उसके वाइफ के वाले साहब जो है ना वो ये नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि हमारी बेटी का सोना है तो हम क्यों दें, हो सकता है कल को ये नुकसान उठाए, और जब नुकसान उठाएगा तो फिर हमारी बेटी का सोना ज़ाया हो जाएगा। हमने इसलिए तो नहीं दिया कि वो उससे कोई कारोबार करे और आगे नुकसान हो जाए तो फिर वो ज़ाया हो जाए। अब उसके दिल में ये बहुत बात खटकी कि यार ये मेरी वाइफ है, मेरी हमसफ़र है, तो ये एक ऐसा हमसफ़र है कि जो जो चीज़ है, सामान है, वो देने की बजाय उल्टा उसको उस पर काबिज़ ही है और देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो अब ये था कि अब उसके अंदर जो लड़का है, मेरा दोस्त है, उसके अंदर जो फीलिंग अब पैदा हुई हुई है उस दिन से लेकर आज तक, अब उसका इजाला किस तरह किया जा सकता है कि वो इसको किस तरीके से दूर करे। अब रह तो रही है, उसकी वाइफ उसके पास ही है, जिस्मानी तौर पर तो हैं, लेकिन रूहानी तौर पर या अकली तौर पर या दिल के तौर पर वो उसके साथ अटैच नहीं है। सिर्फ एक जिस्मानी ताल्लुक तो है या फॉर्मेलिटी के मियाँ बीवी का एक रिश्ता है, इस तौर पर तो वो अटैच है उसके साथ। लेकिन अब वो कहता है कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता कि मैं अब इसके साथ रूहानी तौर पर भी थोड़ा सा अटैच हूँ या ज़हनी तौर पर भी अटैच हूँ। तो अब उसको समझाना हो, उसको उसकी तरफ माइल करना हो, तो क्या तरीका इख्तियार किया जाए कि जिससे उनका सफ़र ज़िंदगी जो है वो अच्छा हो जाए और फिर पहले वाली बहार उनमें आ जाए, ताकि आगे नस्ल उनकी होनी है, उनका और भी कई निज़ाम उन्हें खुशी गमी में जाना आना होता है, फिर वो किस तरीके से करेंगे। जी। अच्छा, ये तो पूरा एक सिचुएशन है जो आपने शेयर की है जी। थोड़ा सा टॉपिक से तो हट जाएगा, हाँ ऐसे लेकिन ही है। मैं इसको, हाँ जी, एक अपनी तरफ से थोड़ा सा एक क्विक आपको बता देती हूँ। देखिए, इस तरह के मामलात होते रहते हैं, रिश्तेदारों के साथ भी होते रहते हैं, और मियाँ बीवी का तो रिश्ता इतना करीबी होता है और जिसको आपने कायम रखना होता है, और आप इस तरह की जो दूरी है या नाराज़गी है इसको ज़्यादा देर तक चला भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको दोनों को साथ लेके चलना होता है। आपका जितना एक दूसरे के ऊपर
रिलायंस और डिपेंडेंस होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है, वो किसी और रिश्ते के साथ नहीं होती है। तो ठीक है, उन्होंने ये बात सोची कि उनकी बीवी उनके बिजनेस के अंदर अपने जेवर को बेचकर इन्वेस्ट करेंगी, लेकिन फिर जेवर उनका है। तो अगर उनकी ये ख्वाहिश पर्सनल ख्वाहिश नहीं है, उनके वालिद साहब की अपनी सोच होगी, लेकिन जब मियाँ बीवी दोनों एडल्ट्स हैं, बड़े लोग हैं, वो अपनी ज़िंदगी अपनी मामलात का फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं, या उनको एटलीस्ट इख्तियार है कि वो जिस तरह से चाहते हैं वो करें। तो अगर वो नहीं करना चाहती हैं अपनी मर्जी से, तो उसका भी एहतराम करना चाहिए कि वो इस तरह से अभी नहीं करना चाहती हैं। बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो वो आपको देखना चाहिए कि वो उनकी मलकियत है, उनका सामान है, और वो नहीं देना चाहती। तो अल्लाह ताला और भी असबाब निकाल सकते हैं, कहीं से कोई ना कोई जरिया बन सकता है उनके बिजनेस का भी, या कोई और वो ऑप्शन ढूंढ सकते हैं जरिया मुआश का, जिसमें उनको इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े, ऐसे भी हो सकता है। लेकिन आपस में बातचीत करके सही तरीके से एक दूसरे को समझें कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या पता कोई ऐसी उनको कोई शक हो, कोई शुबा हो, या कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से वो नहीं इन्वेस्ट करना चाहती। सेकेंडली, जब आप कोई इस किस्म की बात करते हैं जिसमें आपका फ्यूचर डिपेंड करता है, तो जिस तरह वो वाइफ ने पहले थोड़ा सा इजहार किया कि ये बात अलग से उनसे पूछनी चाहिए, तो यही चीजें हैं जो कि आपको एक दूसरे से शेयर करनी है और दूसरे की फीलिंग्स को समझना है। जब आप अनमैरिड होते हैं तो आपकी फैमिली, आपकी बहन भाई, आपके पेरेंट्स होते हैं, लेकिन जब शादी हो जाती है तो आपका जो स्पाउस होता है वो प्रायोरिटी लेता है बाकी सबसे। तो उसके साथ आपको जो शेयरिंग करनी है वो आपको एक प्रायोरिटी लेवल पे करनी है कि उनका क्या इजहार ख्याल है इस किसी भी चीज़ के बारे में, और उसको आपको सामने रखते हुए उसको सोचना है, समझना है। और अगर आप उससे डिसएग्री करते हैं तो बातचीत करके उसको सुलझाइए। और अगर आपके पेरेंट्स या आपके बहन भाई आपको बेहतर मशवरा देते हैं, तो भी आपको उनको समझाना चाहिए कि देखें ये उनका मशवरा भी है और मेरी भी ये राय है इस तरह से, तो आप जो कह रहे हैं वो इस तरह से ठीक होगा, लेकिन इस सिचुएशन में ये चीज़ ठीक। ये हर चीज़ की जो बात है ना, यहाँ कम्युनिकेशन पे आ जाती है। और यही हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे में इस तरह की बातचीत को ज़्यादा इनकरेज नहीं किया जाता, क्योंकि आप चुप होके, जिस तरह बीवी ने भी चुप होके तो खामोश होके नाराज़ हो गई, तो वो अगर बात कर लेती तो पहले कर लेती तो फिर नाराज़गी ज़्यादा नहीं बढ़ती। और वो भी जिस तरह उन्होंने कहा कि अगर बता देती तो शायद उनको एहसास होता, तो वो इस तरह से नेक्स्ट टाइम शेयरिंग ना करते। लेकिन जब आप बता भी देना तो अगला इंसान समझता है कि शायद आप उनके अगेंस्ट हैं, फैमिली के अगेंस्ट हैं, जो कि इम्प्रेशन नहीं आप देना चाहते हैं। कि ऐसी बात नहीं है कि आप फैमिली के अगेंस्ट हैं, सिर्फ ये बात होती है कि आपको वो वाला एक दर्जा मिलना ज़रूरी होता है जो कि आपके एक जौज का दर्जा होता है, स्पाउस का दर्जा। तो वो एतबार, जी बिल्कुल, मिस तायरा भी ये कह रही है, बीवी को शौहर पर एतबार और यकीन लाजमी है और शौहर को इंतज़ार करना चाहिए। जी, मतलब ये है कि दोनों को एक दूसरे के इस तरह से एक जो रिलेशनशिप है उसका तकाजा ये है कि आप प्रायोरिटी दीजिए एक दूसरे को बाकी सारे रिश्तों के मुकाबले में। लेकिन जहाँ पे कभी कोई समझदारी का एलिमेंट आपको किसी बड़े से ज़्यादा बेहतर मिल जाता है, तो वो भी आपको अपने, ये भी नहीं कि आप ब्लाइंडली फॉलो करें अपने स्पाउस की बात को, जौज की बात को। प्रायोरिटी देना एक बात है कि आप उनसे अलग से पूछ रहे हैं उनकी राय, लेकिन फिर आप फैसला क्या करते हैं वो उनके साथ डिस्कस करके कीजिए, अगर वो उनके मर्जी के थोड़ा सा अगेंस्ट हो या थोड़ा सा मुख्तलिफ हो। दूसरा जो उन्होंने बात की जेवर के हवाले से, तो वो उनकी मलकियत है। जिस तरह अगर वाइफ ने कोई काम करना हो तो शौहर के पास कोई ज़मीन हो, अगर वो ना बेचना चाहें उसको, तो ऐसे बात हो सकती है। तो वाइफ कह सकती हैं कि जी आप अपनी ज़मीन बेच दीजिए और मुझे दे दीजिए। तो वो कह सकते हैं कि जी ये मैंने किसी काम के लिए रखी है, या पहले आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन कर लें, थोड़ा सा काम कर लें, जब बढ़ जाएगा तो इंशाल्लाह मैं आहिस्ता आहिस्ता करके इन्वेस्ट कर लूंगा उसमें। तो ये आपस की कॉमन कंसल्टेशन और आपस में बातचीत के साथ होता है। दूसरा, बहुत सारे मामलात
ایک شادی کے ریلیشنشپ میں ہوتے ہیں جس میں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس بات اب ختم ہو گئی ہے، ہم بس گزارا کر رہے ہیں اور اس کو اسی طرح چلائیں گے. اللہ کے فضل سے اگر آپ محنت کریں، تھوڑی سی اپنی ایفرٹ ڈالیں، بات چیت کریں، تو آپ دوبارہ سے اس ریلیشن شپ کو بلڈ اپ کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ اگر آپ کی آپس میں کوئی اس طرح سے اختلاف ہو کہ آپ بہت ہرٹ ہو گئے ہو، آپ کو بہت تکلیف پہنچی ہو، تو آپ بات کر کے اس کو سلجھا سکتے ہیں اور پھر آپ نئے شروعات کر سکتے ہیں کہ آپ اب آئندہ سے اس طرح کی بات آپس میں شیئر کریں گے یا پھر ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں گے. وہ صرف ایک انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کو لمٹس پتہ چل جاتی ہیں ان سچویشنز کے ساتھ کہ اگلا آپ کا جو شریک حیات ہے اس کو کس قسم کی چیز سے جو ہے نا وہ اس کی لمٹ ہے یا وہ نہیں برداشت کر سکتے یا آپ نہیں برداشت کر سکتے. تو اس طرح جب آپ شیئرنگ کرتے رہتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے دل پہ نہیں لگا لینی بات. اس وقت چاہے آپ کو لگ رہا ہو کہ بس بات ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ میں اس میں سے نہیں نکل سکوں گا، لیکن ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر چیز کو آپ حل کر سکتے ہیں، ہر چیز کو آپ اچھے طریقے سے اپنی فیلنگ کو بہتر کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ دونوں اس میں اپنی کنٹریبیوشن دینے کو راضی ہوں. جب ایک ہی انسان اپنی طرف سے محنت کرتا رہتا ہے رشتے کے اوپر تو وہ پھر تھک جاتا ہے، لیکن جب دونوں کی نیت ہو کہ ہم نے اس کو آگے بڑھانا ہے، آپ اپنی غلطی مان لیں یا اپنی حدود رسپیکٹ کر لیں، تو پھر آپ اس کو مل کے چلاتے ہیں. تو یہ اونچ نیچ اور یہ ساری باتیں، اختلافات، یہ تو کسی بھی دو انسان میں آ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس رشتے کو سمجھ لیں کہ بس یہ اب ختم ہو گیا. وقتی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ہمارے بیچ میں جو ہے وہ کوئی احساس والی بات نہیں ہے، لیکن وہ چیز آگے بڑھ کے جب آپ اس کو ریزالو کر لیتے ہیں اور پھر اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اس کے اوپر آپ توقف نہیں کرتے، آپ اس کے اوپر ٹکے نہیں رہتے ہیں ساری عمر کے لیے، تو یہ چیزیں پھر آپ عفو بھی کر دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، پھر آپ کو مواقع بھی ملتے ہیں کہ آپ اس کو کریکٹ کر سکیں. اصلاح کے اوپر انسان چلتا ہے، یہ اپنے لیے بھی ہے اور ایک ریلیشن شپ میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہے. تو انشاءاللہ اگر اس میں تھوڑی سی ایفرٹ ڈالیں، تھوڑا سا ٹائم گزر جائے، تھوڑا سا احساس واپس آ جائے، تھوڑی سی فیلنگز آپ کی تھم جائیں، جو بھی کوئی نیگیٹو فیلنگز آ رہی ہیں، تو انشاءاللہ بات پھر سے دوبارہ سے بہتر کی طرف جا سکتی ہے. جی مس شمائلہ، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی؟ جی ماشاء اللہ، آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کی، اور واقعی میں رشتے بہت نازک ہوتے ہیں. تو میں ہسٹری کی طرف سے ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ابھی ایران کی بات ہمارے سامنے ہے کہ ایران کے معاشرے میں جیسا کہ نے اختتام کیا اپنی گفتگو کا اس بات پہ کہ دو لوگوں کے درمیان اختلاف رائے اور باشعور معاشروں میں یہ ایک کامن سی بات ہے. یہ بالکل ہو سکتا ہے، ماں بیٹی اپنے سگی اولاد کا بھی ماں باپ کے ساتھ کنفلکٹ ہونا بڑی معمولی سی بات ہے. دو بہن بھائیوں میں کسی بھی رشتے کے اندر احترام دینا دوسرے کے اختلاف رائے کو، اور یہ ایک سمجھدار یا ایک پرورش زدہ معاشرے کی، ڈیولپ معاشرے کی پہچان ہے. تو ایران کی اگزامپل ابھی میں یہ اس وجہ سے دینا چاہوں گی کہ جیسے ہی سول وار تھی ملک کے اندر، لیکن جب باہر سے انہوں نے خطرہ محسوس کیا اور قربانی دی گئی، ایک لیڈر نے قربانی دی اور باہر سے خطرہ محسوس ہوا، تو وہ سب لوگ جوڑ کے ایک ہو گئے. اور یہ جو ابھی بھائی ایک کی بات، تو عربوں کے معاشرے میں بھی آپ دیکھیں اوس اور خزرج اور وہاں پہ قبیلوں کی آپس کی لڑائی، لیکن جیسے ہی ہزار ہزار سال تک، اور وہ قبیلے بھی ایسے کہ جن کی ہزار ہزار سال تک دشمنی چلتی رہتی تھی اور وہ اس کو پالتے تھے، دشمنی کو پالتے تھے، لیکن جیسے ہی باہر سے کوئی اٹیک ہوتا تھا تو وہ سب ایک ہو جاتے تھے. تو ایسی سچویشن میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، لیکن کوئی بھی بیرونی انہوں نے اختلاف محسوس کیا یا بیرونی خطرہ محسوس کیا، تو چاہے اس رشتے کے اندر، کیونکہ نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت کا ایک عنصر رکھا ہوتا ہے، تو جب بھی انہیں کوئی بیرونی اثرات اس طرح کے نظر آئے تو وہ پھر ایک ہو جائیں گے، اور یہ چیز انہیں ایک دوسرے کے قریب لے آئے گی. بچوں کی ایک جو اللہ تعالیٰ نے نعمت اور رحمت کے طور پہ دیے ہوتے ہیں،
अक्सर घर में बच्चों की वजह से भी माँ बाप एक दूसरे के साथ नाराज नहीं रह सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बच्चों की बातें डिस्कस करनी होती हैं, वो एक फैमिली यूनिट को लेके चल रहे होते हैं, और इख्तिलाफ राय का एहतराम करना शुरू करें। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करूंगी कि मर्द के दिमाग में और औरत के दिमाग में अल्लाह ताला ने बनावट के लिहाज से भी मुख्तलिफ तहें और परतें रखी हुई हैं। मर्द जिस अंदाज से दुनिया को देखते हैं, औरत थोड़ा सा उसको बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक कंफर्ट जोन, एक इमोशनल स्ट्रक्चर, बैलेंस, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है। और इस मामले में भी मुझे यही लग रहा है कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग सिर्फ यहाँ से हुई कि वो आपस में कोलैबोरेशन करके एक फोरम पे खड़े होके फिर बात करते। तो इसमें औरत का एक तरह से देखा जाए तो उसको सेल्फ ऑफ सिक्योरिटी चाहिए, सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए था, और मजीद इसमें कुछ भी बात नहीं है। और ये रद्द अमल जल्द अज जल्द कवर हो सकता है। जब भी कोई बैरूनी दबाव आएगा तो अंदरूनी मामला सब हल हो जाएंगे, तय हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया मिस शुमाइला। बिल्कुल ये भी सिचुएशन हो सकती है, और अगर आप खुद भी कॉन्शियसली काम करें, अपने नॉर्मलाइज करने की कोशिश करें अपने मामलात को, तो फीलिंग्स जो होती हैं उनकी बेसिस पे डिसीजन नहीं बनाई जाती। आप फीलिंग्स को कल्टिवेट भी कर सकते हैं, उनको जज्बात दोबारा भी आ जाते हैं, वो आते भी हैं और जाते भी हैं। कोई चीज़ दिल से अगर उस थोड़ी देर के लिए उतर भी जाए तो उसका मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए उतर गई है। तो आपको और अच्छाइयाँ नज़र आने लग जाती हैं दूसरे के अंदर। तो जो अगर आपको कोई इख्तलाफात या कोई ऐसी चीज़ बहुत जो बुरी लग रही होती है, वो उस वक़्त लग रही होती है, तो उस वक़्त भी आपने अगर थोड़ी देर के लिए आप समत इख्तियार कर लें, थोड़ी देर के लिए उसको टाइम दे दें, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। फिर जब आप रेडी हों तो बातचीत का सिलसिला स्टार्ट करें और चीज़ों को समझें कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और आप कम्युनिकेट करें आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। और इस्लाह के असूल पर ही दो इंसान, कोई भी, चाहे वो निकाह के रिश्ते में हो या कोई और आपकी निस्बती कोई बहन भाई का रिश्ता हो या आपके पेरेंट्स के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, दो इंसानों के बीच में रिलेशनशिप कायम रखने के लिए दोनों की तरफ से एफर्ट की ज़रूरत होती है। और रिलेशनशिप खुद से नहीं चलते हैं, इनके ऊपर काम करना पड़ता है। ये भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि आप समझते हैं कि बस ये हैं तो इनको ऐसे ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं होता। आगे इंसान चेंज होते रहते हैं और सिचुएशंस आती रहती हैं, फ़र्क फ़र्क साइड सामने आती हैं, और हर चीज़ को जानते बूझते समझते हुए फिर हैंडल करना होता है। और पहली ही बात में अगर आपको कोई इख्तलाफ या कुछ इस तरह हो जाए तो ये हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए कि बस बात ख़त्म हो गई यहाँ पे। तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप उनको तजवीज़ दीजिए, साथ बात सारी शेयर कीजिए जो हमने डिस्कशन की है। और ज़ुबैर साहब भी अगर कुछ ऐड करना चाहें तो अब टाइम काफ़ी हो गया है, तो अगर आप अपना कोई एंडिंग कमेंट देना चाहें तो प्लीज़। जी, जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम। व बरकातहू जी। बाक़िल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। जी, मेरी आवाज़ आपके पास क्लियर है? थोड़ी हल्की है ज़ुबैर साहब, जी, लेकिन आ रही है। अच्छा, जी थोड़ी सी बेहतरी आई है? जी जी बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल बेहतर है, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका। और पूरा प्रोग्राम भी माशाल्लाह बड़ा दिलचस्प और बहुत दिलचस्प। आखिरी बात जो हुई है हमारे बाबर भाई ने की है, तो मैं वो मशवरा जो चल रहा था खाने की टेबल पर, और जिससे फिर ये सारे मामलात जो है किसी सूरत में गए, तो मुझे याद पड़ता है कि मैं जब भी अपने बेटे से मैंने कहा कि चलिए जी मैं आपको बार पर शॉप पर लेकर चलता हूँ, तो आपकी कटिंग मैंने खुद करवानी है, तो मेरा बेटा आगे से मुझे कहता है कि जी आ, ये आप तय कर लें कि आपने मेरा कौन सा स्टाइल बनवाना है, ये आप तय करें। तो मैंने इस चीज पर बड़ा गौर किया कि ये मुझसे तय करके मुझे क्यों लेके जाता है बार्बर शॉप पर। तो हुआ ये था कि जब पहली दफा इन मौसूफ को मैं लेकर गया, बाल काफी बड़े थे। तो आपको पता है कि हमारे यहाँ एक बाप जो है वो स्टार्ट में अपने जवान बेटे को गंजा देखना चाहता है। तो बिल्कुल उस तरह मैं भी इनको ले गया और मैंने इनको बिठाया। तो
میں نے کہا کہ جن کی طرح بال درست کر دیں. تو وہاں جو باربر شاپ پر کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، پاکستان میں آپ کو پتا ہے بڑے لوگوں کی بڑی بیٹھک ہوتی ہے، اکثر کہیں جگہ نہ ملے تو وہ باربر شاپ پر بیٹھ جاتے. تو ان میں سے ایک نے کہا کہ زبیر صاحب آج کل جو ہے نا وہ بچے ان بالوں کا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور یہ آپ اس طرح نہیں، آپ یہ والی کٹنگ اس کی اگر کروا دیں تو. میں نے کہا جی آپ یہ کر دیں. اب وہ جو باربر تھے انہوں نے، کہ وہ شروع کر چکے تھے کٹنگ، تو پھر انہوں نے بڑا منہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا اچھا چلے میں آپ یہ کر. تو پھر انہوں نے وہ شروع کر دی. تھوڑی دیر گزری تو ایک اور موصوف انہوں نے کہا کہ نہیں جی آپ اس طرح کریں کہ اس کو نا اس کٹنگ کے اندر یوں کر دیں، تو بچہ ہے اسکول جاتا ہے، برا لگے گا، بہت ہی چھوٹے بال آپ نے کر دیے. تو اب وہ کرتے کرتے مختصراً میں آپ کو بات بتاتا ہوں کہ بات جو ہے وہ ٹینڈ کروانے تک پہنچ گئی، گنجا کروانے تک بات چلی گئی. تو وہاں سے میرے بیٹے نے ہمیشہ جب بھی میں نے ان کو بولا کہ چلیں جی آپ کو باربر شاپ پر لے کے جانا ہے، وہ مجھے کہتے ہیں جی پاپا جی آپ طے کر لیں کہ آپ نے میری کون سی کٹنگ کروانی ہے، باربر شاپ پر میں کسی مشورے کو، کیونکہ اس بیچارے کو ہاتھ لگ چکے تھے. بات یہ ہے کہ ایک عورت کے ساتھ جب ہم ایموشنل اتیاچار کرتے ہیں، بہت معذرت میں الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو ماننے والے لوگ ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے لوگ ہیں. تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ چیز دیکھنی ہے کہ جہاں پر عورت مائنس ہوئی ہے وہاں پر ہوا کیا ہے. اب قرآن کریم میں پہلا واقعہ حضرت آدم اور حضرت حوا کا ہے، حالانکہ نام تو نہیں ہے قرآن کریم میں، لیکن وہ نام معروف ہے کہ حضرت آدم اور حوا کا ہے. پورے کا پورا مکالمہ حضرت آدم کا اور ابلیس کا ہے، اللہ کریم کا ہے، ابلیس کا ہے، اور یہ مکالمہ ہے. اس پورے مکالمے میں وہ بیچاری بولی ہی نہیں، اس کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے کہ، اور وہ ساتھ ساتھ ہے، وہ ساتھ ساتھ رہی ہے، لیکن وہ کہیں بھی کسی مشورے میں دکھائی نہیں دے رہی. اور اس کے بعد جو دھمکی لگی ہے وہ بڑی کمال ہے. وہ دھمکی یہ ہے لاغوینک، وہاں پر کہا گیا ہے کہ میں تمہیں انفرادی طور پر حضرت آدم کو ڈائریکٹلی وہ جو ہے وہ واحد کے صیغے میں بات کرتا ہے، جمع کے صیغے میں بات نہیں کرتا ہے. وہ کہتا ہے لاغوینک، تمہیں ٹارگٹ کروں گا. تو وہ وہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی عجیب صورتحال قرآن کریم اختیار کرتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک زوج تو ہے، اس کو انت وزوجک فی الجنہ، لیکن اس زوج کے ساتھ کہیں بھی کوئی کنورسیشن، کوئی مشاورت دکھائی نہیں دے رہی. بڑی عجیب بات ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو زوج ہے ان میں سے کوئی بھی ایک جب مشورے کے اندر مائنس ہوگا تو دونوں مصیبت میں پڑ جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جہاں قرآن کریم میں عورت کو مائنس کیا گیا ہے وہاں پر مرد کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں، پھر وہ چاہے یعقوب علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. اب آپ یہ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ جو ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں ہے. اب جب ماں موجود نہیں ہوتی تو پھر آپ دیکھیے کہ وہاں پر گھر کے اندر کتنی بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں، چاہے مشکلات تربیت میں کتنی بڑی مشکلات آتی ہیں، پھر چاہے وہ ایک نبی ہی کیوں نہ ہو. عورت کو جب ہم مائنس کریں گے، زوجہ کو جب ہم مائنس کریں گے تو اس کے نتائج مرد کے لیے بہت مشکلات پیدا. اسی طریقے سے جب مرد کو ہم مائنس کریں گے تو عورت کی زندگی بیچاری کی ختم ہو جاتی ہے. مرد تو مشکلات میں آتا ہے جی، لیکن جب عورت اپنے خامند کو مائنس کرتی تو وہ بیچاری تو بالکل اپنی زندگی تباہ کر لیتی. تو ہم نے تو سب سے پہلے امامت دینی ہے قرآن کے لیے. اب جب کھانے کی ٹیبل پر جس کے ہم نے بال کاٹنے ہیں اس بیچارے کو ہم نے پوچھا ہی نہیں ہے کہ جی آپ کی کون سی کٹنگ ہوگی، اور مشورہ ہم نے کر لیا بیٹھے ہوئے ٹیبل کے اوپر سب لوگوں سے، اور ان سے پوچھا اور کسی نے کہا جی یہ والی کٹنگ کر لیں، کسی نے کہا یہ والی کٹنگ کر لیں. تو جس کی کٹنگ ہونی تھی کم از کم ان سے پوچھنا ہمارا فرض ہے کہ آپ یہ کٹنگ کروانا پسند کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. یہ جو ایموشنل اتیاچار ہے نا جی بابر بھائی، بہت معذرت کے ساتھ میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن یہ سخت ہیں تھوڑے سے الفاظ، لیکن چونکہ یہ آپ نے کسی کے بارے میں پوچھا ہے تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے یہ ایموشنل اتیاچار بند کر، اس ایموشنل اتیاچار کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی، طریقہ کار اس کا یہ بنتا تھا کہ پہلی مشاورت جو تھی جس کی شے تھی کہ وہ جس کی ملکیت میں ہے آپ ان کے ساتھ مشاورت کیجیے، اس کے بعد آپ ان کو راضی کر کے اپنے گھر والوں کو مشاورت میں لے کر آئیے. اور اس مشاورت میں کیونکہ
ہمارے ہاں جب ہم اپنے گھروں کے اندر مشاورت کرتے ہیں تو یقینی طور پر کچھ رشتے ہماری ذمہ داری میں، ہمارے ماں باپ، ہماری چھوٹی بہنیں، ہمارے چھوٹے بھائی، یا کوئی ایسا بھائی جو بیچارہ کام کاج نہیں کرتا، یا کوئی ایسی بہن جو طلاق یافتہ ہے جو آپ کی ذمہ داری میں ہے. اب وہ جو بیوی ہوتی ہے نا، وہ ان تمام تر چیزوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اگر میں یہ اپنی چیز ان کو دے دوں، اور یہ چیز جو ہے یہ ان کے رشتوں تک تو یہ ساری بات ٹھیک ہوگی، ان کے تمام تر اخراجات تو چل جائیں گے، معاملات چل جائیں گے، میرا کیا بنے گا، یا آگے میری اولاد کے لیے کیا ہوگا. تو اس قسم کی لالچ ایک عورت کے اندر اگر نہ پیدا ہو تو وہ مستقبل میں بہت نقصان اٹھاتی ہے کہ اگر وہ اپنا اور اپنی اولاد کی نہ سوچے. تو ہم نے ایک تو یہ ہمارے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے کہ انہوں نے بغیر ان خاتون کے ساتھ مشورے کے کھانے کے ٹیبل پر گفتگو کی ہے. اچھا، اب دوسری بات جو ہے، آپ نے فرمایا کہ ان کے درمیان ان سے یہ فرمائیں کہ دیکھیں، درخواست ان سے یہ کیجیے بابل بھائی کہ وہ خاتون جن کے ساتھ اب آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں میرا ان کے ساتھ روحانی کوئی معاملہ بن رہا، تو بھائی آپ نے بات ہی ماتی کی ہے، اس بات کے اندر روح کی بات تو تھی نہیں. ہم نے ان کو کوئی قرآن حفظ کرنے کی بات تو نہیں کی، ہم نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس کے اندر کوئی روحانی فلاحی کام تھا. آپ نے ماتی بات کی ہے، انہوں نے بھی ماتی جواب دے دیا ہے. اس بات کو آپ روحانیت کی طرف نہ لے کر جائیں، مہربانی کریں، اپنی روح کو ان کے لیے کھلا رکھیں، مفتوح رکھیں. اور یہ اگر کوئی بیٹی یا کوئی بہن جو ہے، وہ کوئی بھی جو اپنی چیز کا خیال رکھ سکتی ہے، یہی تو وہ عورت ہوتی ہے جو آپ کے بچوں کا خیال رکھے گی. جو اپنی چیزوں کا خیال نہیں رکھ سکتی، وہ اپنے بچوں کا خیال کیسے رکھیں گی؟ اس چیز کے اوپر بالکل کوئی دو رائے نہیں. اس میں بابر بھائی یہی مشاورت ہے کہ ان سے کہیے کہ اپنی روح جو ہے روحانیت کو کھلا رکھیں، ان کو بالکل ان سے، یہ تو بڑی مشکل سے اس طرح کی خواتین ملتی ہیں. اب وہ اگر ان سے یہ بات لے کر بیٹھ گئے ہیں کہ جناب اب یہ خاتون پتہ نہیں، اب نہیں جی، اب میں تو بڑا بڑی آ گئی ہے جی، بڑی میری. بھائی شکر کریں اللہ کا، آپ کو ایسی جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر چلنے والی، جو امیجنیشن پر زندگی گزارنے والی خاتون نہیں ہے، بلکہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر زندگی گزارنے کی بات کریں. یہ ان پر اللہ کا بڑا کرم. میں یہ سمجھتا ہوں، یہ مشورہ ہے کہ ان سے کہیے کہ اپنا دل بالکل کھلا رکھیں. رہ گئی بات تجارت کی، بزنس کی، اگر وہ کرتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نان نفقہ القوام کا لفظ جب آئے گا، پھر یہ نان نفقے کی ذمہ داری تو ہماری ہے جی. وہ ہمارے گھر میں اگر آئیں گے تو ان کی کھانے پینے کی، ان کی تمام تر فیسلٹیز کی، ہر چیز کی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، اور یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کی وہ تمام تر فرائض پورے کریں. اگر وہ ان کی شادی بزنس پلان کا حصہ ہے تو پھر تو اس بیچاری کا قصور نہیں ہے نا، پھر تو اس نے بچنا ہے. اور اگر یہ بزنس پلان جو ہے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے، تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی اختلاف پیدا ہونا چاہیے یا اس طرح کی بات جو ہے وہ آنی چاہیے. اچھا، ایک بات جو اس سے پہلے ہماری بہن کر رہی تھی، آئی ڈونٹ نو، مجھے یاد نہیں ہے، کھانے کے ٹیبل پر گفتگو کرنا، یہ میں بہت اہم ترین. یہ یاد رکھیں کہ کھانے پر رکھی ہوئی ہر شے، یوں سمجھ لیں کہ کھانے پر رکھی ہوئی ہر شے آپ کو سن رہی ہے. اب آ کر سائنس اس مقام تک پہنچی ہے کہ پانی جو ہے وہ ساؤنڈ ریز کو لیتا ہے، ساؤنڈ ویوز کو لیتا ہے. وہ کچھ تحقیق تو آپ نے سن رکھی ہوگی کہ جاپان میں وہ جو خاص طور پر تحقیق بیڈ ورڈز کی، وہاں سے اگر پانی جو ہے وہ ہمارے ساؤنڈز کو لیتا ہے، اچھے اور برے ساؤنڈز کو پہچانتا ہے اور وہ سمجھتا ہے اور وہ اپنی شکلیں تبدیل کرتا ہے، تو آپ کے ٹیبل پر رکھی ہوئی ہر چیز آپ کے مکالمے سے واقف ہے. آپ جب کھانے کے ٹیبل پر پہنچتے ہیں، اور خاص طور پر آپ دیکھیے جب کوئی انسان برے القاب کسی انسان کے ساتھ یا اولاد کے ساتھ یا کسی بھی چیز کے ساتھ، اور وہاں پر پانی رکھا ہوا ہو، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ پانی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی لے کر اس انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، اور پھر وہ کتنا نقصان کرتا ہے اس کا ہمیں اندازہ. اب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ پانی پیتے ہوئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گڈ ساؤنڈز آپ نے، گڈ ویوز دینی ہے. اور وہ ویوز جو ہیں وہ پروڈکشن، جہاں پر رحمان کا ورڈ آئے گا وہاں پر ایک تو نگرانی ہوگی، سیکنڈلی پورے قرآن کریم کے اندر رحم جہاں پر آئے گا وہاں پر پروڈکشن ہوگی. تو پروڈکشن جو ہے اس میں جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے ہم پہلا نوالا لیتے ہیں اور منہ میں ڈالتے ہیں،
تو بیسیکلی یہ جو ایک نوالا ہے یہ ہمارے جسم میں حیات بخشتا ہے، ہمارے جسم کو قوت اور طاقت دیتا ہے، اور یہ جو پروڈکشن کا پورا کام ہے اس کی پوری پوری نگرانی ہوتی ہے کہ وہ نوالا جو میں نے اپنے حلق سے نیچے اتارا ہے، اب اندر جتنا میکنزم یا مشینری کام کر رہی ہے وہ میرے بس کی نہیں تھی، وہ اللہ کی بنائی ہوئی تھی، اور وہ اندھیروں کے اندر وہ ایک نوالا کیسے سفر کرتا ہوا، اس کے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اور کہاں کہاں اس کو بکھیرا جاتا ہے، ایک نظام، ایک سسٹم چل رہا ہے۔ تو ٹیبل پر جب ہم بھی بیٹھیں اپنی اولاد کے ساتھ تو یاد رکھیں کہ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ میری زبان جو ہے یہ میری جان اور ایمان کی زبان ہے۔ اگر میں کھانے کے ٹیبل پر عمومی طور پر، بہت معذرت کہ ہمارے ایشیائی جتنے بھی فادرز ہیں، وہ ہم لوگ بیٹھتے ہی آپ دیکھ لیجئے کہ سب سے پہلا سوال، اگر تو بیٹا سامنے بیٹھ گیا ہے سامنے والی کرسی تو وہ اس بیچارے کی سختی آ گئی، ہاں جی آپ پڑھائی کیسی جا رہی ہے آپ کی، کیا کر رہے ہیں آپ، شام کو کہاں گئے تھے آپ، اچھا جی، وہ بیچارہ وہاں پہ تفتیش شروع ہو جاتی ہے، اچھا جی بیٹیاں بیٹھی ہیں آپ کیا کر رہی ہیں، وہ کیا کر رہا ہے، اچھا جی سالن میں اگر نمک کم ہو گیا تو وہ پھر بیوی جو ہے وہ پھر سیف گارڈ پہننا پڑ جاتا ہے۔ اب یہ سارے معاملات جتنے بھی ہیں یہ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ وہ جو کنورسیشن ہے وہ کتنا نقصان کر رہا ہے۔ تو وہ جو ایک ورڈ، وہ جو ایک لائن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے، اتنا خیر ہے اس کے اندر کہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ بیٹھ گئے ہیں کھانے پر، بہت ضروری ہے اگر گفتگو کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خاموشی سے کھانا کھائیے، اگر بہت ضروری ہے گفتگو کرنا تو کسی ایسے موضوع پر گفتگو کیجیے کہ جس کے اندر پازیٹیوٹی، جس کے اندر محبت ہو، جس کے اندر پیار۔ تو ہم نے اپنے کھانوں پر اس چیز کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ یہ بات محض اب جو آپ نے بابر صاحب نے فرمائی ہے کہ کھانے کے ٹیبل پر گفتگو۔ اب دیکھیے ہمارے جو استاد تھے، یہ ہماری بہن جو طاہرہ مسرت ہیں، ان کے والد صاحب کے الفاظ ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ لا تعلق گھر کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ کھانے کے میز پر، چونکہ ان کے پاس اکیلے بیٹھ کر کسی کمرے میں گفتگو کرنے کا وقت نہیں ہوتا، ایک دوسرے کو ٹائم نہیں دے پاتے، ان لوگوں کا بہترین مشاورت یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کھانے کے ٹیبل پر جو ہے یہاں پر ہماری بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر وہ مشترکہ مفاد ان کا سامنے آ جاتا ہے، کھانا تو سب نے کھانا ہے، چلے ساتھ میں بات بھی کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھانا زیادہ اہم تھا، یہ بات اضافی طور پر اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن جب کوئی انسان کسی فیملی میں رہتا ہے وہاں پر بیٹھنا، بات چیت کرنا، وہاں پر اس کو دیکھنا ہر زاویے سے، تو یہ استاد جی فرماتے تھے کہ لا تعلق فیملی کا سب سے پہلا دیکھیں گے آپ دلیل یہ ہوگی کہ وہ کھانے کے ٹیبل پر جو ہے وہ مسائل ڈسکس کرنا شروع، اور یہاں سے آپ کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ یہ فیملی جو ہے یہ لا تعلق ہے، ان میں کسی بھی انسان کے پاس دوسرے انسان کو ٹائم دینے کے لیے تیار ہے۔ تو ایک چیز تو ہم نے یہ کرنی، یہ یاد رکھیں کہ کھانے پر رکھی ہوئی ہر وہ چیز جو ہم کھائیں گے وہ ہمیں سن گے، اور جو ہم اسے دیں گے وہ ہمارے اندر جا کر وہی کام اس نے کرے، اور اس کے نتائج بھی پھر ہم جو ہیں وہ دیکھیں گے۔ اچھا، چونکہ آج کا موضوع ہمارا جو تھا وہ بڑا اہم بات تھی کہ سکوت اور صمت کی بات ہم کر رہے تھے، اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کر لیجیے، ایک لفظ آیا ہے قرآن کریم میں انصتو، انصتو، تو یہ سکوت اور صمت اور انصتو، یہ اب دیکھیں سکوت میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سکوت کی گود میں عمومی طور پر خوف پیدا ہوتا ہے، صمت کی گود میں حکمت اور دانائی پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، یہ حکمت اور دانائی تو پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ صمت، وہ سننا کہ جس کے اندر آپ اپنے آپ کو بھی تبدیل کریں اور دوسرے کو بھی تبدیل کر دیں، جس میں دوسروں کا بھی بدلاؤ ہو اور جس میں آپ کا بھی بدلاؤ ہو، اسے انصتو کہا جاتا ہے عربی زبان کی۔ اور یہ تو لفظ آگے تین قرآن میں، ایک لفظ ہے جو عربی لسان کے اندر ہے اور وہ لفظ ہے الاساخہ، اساخہ، اساخہ عربی زبان میں صاد کے ساتھ ہے، الاساخہ، یہ عربی زبان میں کہتے ہیں کہ بالکل کان لگا کر دور سے آنے والی آواز کو سننا،
کہ آواز بہت دور سے آ رہی تھی، صحیح سے سنائی نہیں دے رہی تھی، اسے اصاحہ عربی زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو یہ 3 اہم ترین جو الفاظ ہیں خاموشی کے، وہ جو قرآن کریم کے اندر آئے ہیں، وہ سکوت اور صمت اور انصت۔ ان 3 چیزوں کو سمجھنا جو ہے یہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری جو اہم ترین چیز تھی، جو لاسٹ ٹائم بھی ہم نے یہ بات کی، کہ اگر ہم اپنے بچوں کو اور فیملی کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ خاموشی ایک انرجی ہے، خاموشی ایک طاقت ہے، جب ہم اپنے بچے کو مناسب وقت پر خاموش ہونا سکھاتے ہیں تو ہمیں اسے بولنا سکھانے کی ضرورت ہے کہ یہ بولے گا کیسے۔ یقیناً وہ بول رہا ہے، اس بولنے میں آپ نے اپنے بچے کے اندر ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ بولتے ہوئے یہ جانتا ہو کہ میں نے خاموش کہاں ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج کے دور میں ہم اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو بولنا سکھا رہے ہیں، اتنا بولنا سکھا رہے ہیں کہ ماں باپ کو اور ٹیچرز کو کہنا پڑ جاتا ہے کہ تاکہ ان کی خاموش ہو جائے، چپ کر جائے، اور وہ بچہ چپ ہونے کے لیے تیار نہیں، وہ بچی چپ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ فیڈ اس قسم کی فیڈنگ ہوئی ہے کہ جس میں اسے یہ لگتا ہے کہ میں اگر خاموش ہوئی تو میں ہار جاؤں، اور وہ ہر مکالمے کو ہار اور جیت کے تناظر میں دیکھیں۔ تو ہم نے اس باریکی کو سمجھنا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو مناسب وقت پر خاموش رہنے کی تلقین کریں۔ اگر ہم اس پریکٹس میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کا بچہ بہترین معلم اور متکلم بنے گا، کہ وہ جو انسان یہ جانتا ہو کہ میں نے کس مقام پر خاموش ہونا ہے اور کس مقام پر بولنا ہے، یہ اعتدال اگر اس کی ذات کے اندر قائم ہو جائے، میں یہ سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے۔ ہمارے اداروں میں، اسکولز میں، کالجز میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں آپ یہ دیکھیے کہ بچوں کو بولنا سکھایا جاتا ہے، لیکن انہیں مناسب وقت پر خاموش رہنا نہیں سکھایا جاتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی انسان جس کی گفتگو سحر انگیز ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے مکالمے میں یہ جو پازز لیتا ہے، وہ بات کرتے ہوئے رکتا ہے، خاموش ہوتا ہے۔ تو یہ جو پازز ہیں، رکنا، جگہ جگہ پر رکنا، یہ اس کی بات کو خوبصورت ترین کرتے چلتا ہے، بات خوبصورت ترین ہوتی چلی جاتی ہے، سحر انگیز ہوتی چلی جاتی ہے، دوسرے کے دل میں۔ لیکن اگر ہمیں مناسب وقت پر خاموش ہونے کا نہیں پتا، پھر آپ جو مرضی، جتنی مرضی خوبصورت بات آپ کرتے چلے جائیں، وہ اپنا اثر کرے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے جی کہ اپنے بچوں کو جو ہے اعتدال قائم رہے، اپنے بچوں کو مناسب وقت پر خاموش رہنے کی تربیت جو ہے وہ ہم نے دینی ہے۔ اور بعض اوقات انسان کی خاموشی جو ہے وہ انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان کی خاموشی انسان کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس کا اندازہ ہم نے اس وقت کے حالات، واقعات، معاملات، صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس پر فیصلہ کرنا ہے کہ یہاں پر میری خاموشی بند ہے۔ تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی یہ عرض کیا تھا کہ اگر یہ محسوس ہو کہ میری خاموشی میرے کلام سے بہتر ہے اور زیادہ، اگر یہ آپ کو لگے کہ نہیں، اب میرا کلام میری خاموشی سے بہتر ہے، مجھے بولنا چاہیے، تو جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ میرا خاموش رہنا میرے لیے بہتر ہے، تو خاموش رہیے۔ اور اللہ کریم ہمیں قرآن کریم پڑھنے، اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جتنے لوگوں نے بھی فرمائی، میم شمائلہ نے، میم نائلہ نے، اور میم جویریہ نے، ماشاءاللہ، اور بابر صاحب نے، عثمان صاحب نے خاص طور پر، تو آپ سب کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر جی، ایک طرف سے سلام۔ بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آپ نے بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ ساری چیزوں کو پھر سے ایک نئے رخ پہ ان کو ریپ اپ کر دیا ہے، اور انستو کا بھی ایک ورڈ ایڈ کر دیا ہے قرآن سے، کہ جس میں آپ کے اور دوسرے کے اندر بدلاؤ آ جائے۔ اور باقی ساری جو آج ماشاءاللہ باتیں ہوئی ہیں، ان سب کا ہمارے ساتھ جو
जिस तरह से खामोशी के साथ ताल्लुक है, बोलने का भी उसी तरह से हमने समझना है एतदाल के साथ कहाँ पे खामोश रहना कलाम करने से बेहतर है और कहाँ कलाम करना खामोश रहने से बेहतर है। और इसका जो अंदाज़ा है या इसके बारे में जो डिसीजन मेकिंग है वो आप अपने हालात और मामलात और उस वक़्त के सूरत हाल के हवाले से करते हैं। उम्मीद है आप सबको आज का जो प्रोग्राम होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और जिन लोगों ने शेयर किया है आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप अपनी राय का इजहार करते हैं और अपनी जो तजुर्बात हैं उनसे जो आपने सीखा होता है उनको सबके सामने लेकर आते हैं, तो इनसे हमें भी सीखने का मौका मिलता है। तो आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। तो आप सबका ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।